बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सामीन और हाज़रीन, आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे रमज़ान एहसास के साथ 7 न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन में। मैं हूँ आलिया कैसर और मेरे साथ ही मेज़बान हैं नवीद सत्ती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, उन लोगों का कि जो आज की इस महफिल को एक बार फिर चार चांद लगाएंगे और ख़ास तौर पर जो हमारा इल्म है उसमें इजाफा करेंगे। रमज़ान के हवाले से बात करते चलें तो इसकी बरकतों से तो कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन इसकी जानिब जो हमारे फ़राइज़ हैं क्या वो हम सीख पाते हैं, क्या हम वाकई उनसे वाकिफ़ हैं, और क्या वाकई जब हम एहसास की बात करते हैं जिसमें न सिर्फ तमाम रिश्ते जुड़े हुए हैं बल्कि पूरी कायनात बंधी हुई है, वो एहसास का ही रिश्ता है जिसने इस कायनात को तख्लीक किया और रमज़ान उसी पैगाम के साथ हम तक आता है। आज के इस प्रोग्राम में एक बार फिर से इसी एहसास के पैगाम को आप तक दोबारा उजागर करेंगे। हमें क्या करना चाहिए और ये रमज़ान हमसे क्या डिमांड करता है उस पर भी बात करेंगे। बात करने के लिए हमें मुख्तलिफ मकतबा हाई फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने, अफराद ने हमेशा की तरह ज्वाइन किया है। सबसे पहले तो उनका तारुफ करवाते चलें ताकि आपकी भी इल्म में रहे कि आज हम किन इल्म वाली शख्सियात से आपका तारुफ करवाएंगे और उनसे इल्म हासिल करेंगे। सबसे पहले तारुफ करवाती चलूँ सैयद एजाज हुसैन मौसवी साहब, मजहबी स्कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। उनके साथ साथ प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार, चेयरमैन हैं हायर एजुकेशन कमीशन के। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आगे बढ़ती चलूँ तो डॉक्टर एजाज हुसैन साहब हैं जो कि पेट्रियाटिक यूरोलॉजिस्ट हैं, जो कि एक अपने अंदर ही एक बिल्कुल अलग सी टर्म है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ेगा तो इंशाल्लाह इस पर मैं बात करूंगी कि बच्चों के जो मुख्तलिफ अमराज हैं उनको किस तरीके से आप डील कर रहे हैं। उनके साथ ही तशरीफ़ फरमा हैं वसीम सलीम साहब, सोशल वर्कर हैं और ख़ास तौर पर यतीमों और ऑर्फन जो हैं उनके मामलात को देखते हैं। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। उनके साथ साथ अगर मैं इस जानिब आती हूँ तो हमारे साथ कारी वसीम साहब हैं जो कि तलावत कुरान करीम आज हमारे साथ हम तक लेकर आएंगे इस बाबरकत महफिल को चार चांद लगाने के लिए, और अलहाज शबीर अहमद साहब जो कि नात ख़्वां हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। तो बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं हम अपने इस प्रोग्राम का तलावत कुरान करीम से, और उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगी कारी वसीम साहब आपसे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صدق الله العظيم जज़ाकल्लाह। तलावत कुरान हकीम सुनने की सादत हमने हासिल की। बहुत शुक्रिया आपका कारी वसीम अब्बास साहब, आपने हमें एक बार फिर से इस बाबरकत महफिल में कुरान हकीम के अल्फाज सुनने और ये सादत दी कि इस महफिल की जो बरकत है उसको दोबारा कर सकें। अब हम बाकायदा तौर पर प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए अपने पहले मेहमान की जानिब बढ़ेंगे। नवीद। बिल्कुल, मौलाना साहब हमारे साथ मौजूद हैं और जब हम बात करते हैं रमज़ान मुबारक की तो एक तो मौलाना साहब अब क्योंकि पहला अशरा ख़त्म होने को है, यानी रहमत का अशरा, और आज के दिन ही एक बहुत अहम दिन हम समझते हैं कि हज़रत आयशा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उनकी वफ़ात का दिन है। और वो एक उनकी जो ज़िंदगी थी वो एक मॉडल ज़िंदगी थी। इंसान, अगर हम इस्लाम की बात करें, हमारी ख़वातीन के लिए स्पेशली, और इस्लाम ने ख़वातीन के लिए जितने भी हुकूक़ की बात की 1400 साल पहले, आज भी हम उस पर बात करते हैं, तो इस पर ज़रा रोशनी डालिएगा। एक तो रमज़ान सबसे पहले हमारा जो थीम है वो एहसास के साथ, और पहला अशरा, और साथ ही बहुत ही अहम दिन। अच्छा, थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँगी इसमें, चूँकि ख़ातून के हवाले से बात है। आज के माशरे में एक बिज़नेस वुमेन को कदर की निगाह से नहीं देखा जाता, या उस तरीके से नहीं देखा जाता कि जितनी रिस्पेक्ट उनको दी जानी चाहिए। अगर हम कंपेयर करें तो 1400 साल पहले कुरान ने जो हमें एक पैगाम दिया, हज़रत खदीजतुल कुबरा ने बाकायदा तौर पर एक रोल मॉडल के तौर पर वो पहली बिजनेस वुमेन थी, और फिर उन्होंने अपनी तमाम तर जो दौलत थी, जो जायदाद थी, जिसे हम आज बहुत प्यार करते हैं, उन्होंने इस्लाम के लिए वक्फ की। तो जो इसार, कुर्बानी और एक रोल मॉडल खातून का इमेज उनसे हमें मिलता है, आज की औरत उससे क्या आगे लेकर चल सकती है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रमज़ान के बारे में जिस तरह कुरान मजीद में खुदावंद आलम ने फरमाया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रमज़ान, फ़लसफ़े रमज़ान बयान करते हुए खुदावंद आलम ने फरमाया कि ये रमज़ान तुम्हारे लिए कोई सख्त चीज़ नहीं है, बल्कि ये रमज़ान को इसलिए फ़र्ज़ किया, रमज़ान के रोज़ों को इसलिए फ़र्ज़ किया ताकि तुम लअल्लकुम तत्तक़ून, तुम तक़वा हासिल करो। तक़वा किसे कहते हैं? तक़वा बचने को कहते हैं। यानी एक मिसाल दूँ, जिस तरह अगर कोई पूछे कि तक़वा क्या है, तक़वा की क्या मिसाल है, तो तक़वा उसे कहते हैं एक खारदार जंगल से अपने कपड़ों को उस कांटों से बचाते हुए निकल जाना, ये तक़वा है। सही। अब इस दुनियावी इस जंगल से हम अपने आप को, अपने दीन को, अपने नफ्स को, अपने शख्सियत को, इसको बचा के खुदा की दरगाह में जाना जो मौत है,
گزر جانے کو اسے کہتے ہیں تقوی. تقوی کے لیے سب سے بہتر مہینہ ماہ رمضان ہے. صحیح. ہم سوچتے ہیں کہ رمضان پہلی کو چاند دیکھ لیا، آخر کو چاند دیکھنے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ رمضان کو یعنی عید سمیٹ کے لیا، بعد ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں. بلکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ رمضان سوچ لیں ایک ٹریننگ ہے. صحیح. اس مہینے میں ہم ٹریننگ لیتے ہیں، اس کے بعد باقی 11 مہینے کو اس ٹریننگ پر فالو کرواتے ہیں. صحیح. باقی 11 مہینے بھی ہم نے اس طرح گزارنے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے، رسول پاک جسے رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے خطبہ شعبانیہ جسے کہتے ہیں ماہ رمضان کے استقبال سے پہلے رسول پاک نے اپنے تمام اصحاب کو بلا کے فرمایا یا ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ، تمہارے طرف وہ مہینہ آ رہا ہے جس کو خداوند عالم نے باقی تمام مہینوں میں سے انتخاب کیا ہے. جس کو خدا انتخاب کرے وہ کیسا مہینہ ہوگا؟ قد اقبل الیکم شہر اللہ، یہ وہ مہینہ جس کو خدا نے انتخاب کیا. اب یہ مہینہ تمہارے لیے کیا لے کے آ رہا ہے؟ اس میں تمہارے لیے فائدہ کیا ہے؟ کیا تم لوگوں نے اس میں سے ایکسیپٹ کرنا ہے؟ رمضان سے کیا لینا ہے؟ فرماتے ہیں کہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ. اس میں تمہارے مال، زندگی، علم میں برکت ہے. اس میں خداوند عالم کی طرف سے تمہارے لیے رحمت ہی رحمت ہے. اور اگر تم چاہو تو خداوند عالم تیار ہے کہ تم اپنے گناہوں کی مغفرت کر لو. شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، برکت بھی ہے زندگی آخرت کی، رحمت بھی ہے دنیا میں آخرت میں، اور مغفرت ہے اگر کوئی طلب کرنا چاہے مغفرت ہے. خداوند عالم فرماتے ہیں کہ یہ دعائی تم، خداوند عالم تمہیں دعوت دے رہا ہے کہ آؤ میرے دسترخوان پہ بیٹھ کے اپنے گناہوں کی بخشش کروا لو، اپنی زندگی کا اضافہ کروا لو، اپنے زندگی کے مال و اسباب کاروبار بزنس اس میں اضافہ کروا لو، اپنے مشکلات کو ختم کروا لو. خدا تمہیں تیار ہے، تم مانگو خدا سے. قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ. فرماتے کہ ہوا شہر عند اللہ افضل الشہور، یہ ماہ رمضان باقی تمام مہینوں سے افضل مہینہ یہی ہے. بالکل صحیح. انفاسکم فیہ تسبیح، اس مہینے میں خداوند عالم اتنا رحم کرتا ہے، فضل فرماتا ہے کہ دیکھیں انفاسکم فیہ تسبیح، جو ہم سانسیں لے رہے ہیں باقی مہینوں میں سانس لینا عبادت نہیں ہے. صحیح. خدا یہ اس مہینے میں رسول پاک فرماتے ہیں کہ انفاسکم فیہ تسبیح، تم جو ایک ایک سانس لیتے ہو خداوند عالم اسے سانس شمار نہیں کرتا بلکہ وہ تسبیح شمار کرتا ہے. انفاسکم فیہ تسبیح ونومکم فیہ العبادہ، اس مہینے میں جو تم آرام سے اپنے نرم بستروں پہ سو جاتے ہو، اس سونے کو خداوند عالم لیٹنا سونا شمار نہیں کرتا بلکہ نومکم فیہ عبادہ، تمہارا سونا بھی خداوند عالم تمہارے نامہ اعمال میں عبادت شمار کرتا ہے. خدا فرماتے کہ یہ سو نہیں رہا بلکہ میری عبادت کر رہا ہے، حالت روزے میں ہے اس لیے عبادت کر رہا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیشہ دیکھیں موت کا تو کوئی پتہ نہیں کہ کہاں پہ آ جائے، اس لیے اپنی نیت کو بہتر رکھو. ہو سکے جس موقع پہ تمہاری موت آ جائے، اگر اچھی نیت کے ساتھ موت آ جائے تو پھر وہ موت شہادت کی موت ہے. انفاسکم فیہ تسبیح ونومکم فیہ عبادہ ایامکم افضل الایام. یہ جو دن ہم گزر رہے ہیں، یہ جیسے آج 10 ہوا، 9 ہمارے گزر گئے، تو یہ دن جو گزر گئے اس پہ افسوس ہونا چاہیے کہ ہم سے اتنی قیمتی چیزیں گزر گئی ہیں. اگر کسی کا لاس ہو جائے، کاروبار میں لاس ہو جائے، اسے افسوس ہوتا ہے. ہمیں بھی رمضان کے ایام میں اگر ہم نے وہ چیز جس چیز کا طلب خدا کر رہا ہے وہ ہم نے طلب نہیں کیا ہے تو پھر ہمیں افسوس ہونا چاہیے کہ یہ 9 گزر گئے ہیں، لیکن 10 دن گزر گئے، لیکن پھر بھی 20 دن ہمارے پاس بچتا ہے. ابھی اس میں اچھے طریقے سے اس میں یہ دیکھیں کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے. بالکل مولانا صاحب، میں چیئرمین صاحب سے بھی کچھ ان کو بھی شامل کرتے ہیں، پھر ہم نعت کی طرف چلتے ہیں اور مزید آپ کی طرف آئیں گے اور ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز بھی کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، کیا رمضان میں ایک تو بتائیے روزے کیسے جا رہے ہیں، کیا روٹین ہے، یونیورسٹیز میں کیا ٹائم ٹیبل چل رہا ہے، اور کیونکہ ہمارے ہاں نوجوان نسل جو 65% نوجوان نسل ہے، ظاہر ہے وہ ہماری ہائر ایجوکیشن اس کو جو پڑھاتا ہے وہی ہمیں آگے مستقبل میں نظر آئے گا. تو کیسے جا رہا ہے رمضان اور
کیا دیکھ رہے ہیں اس رمضان کو اسپیشلی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں بلایا. حضرت ابھی بڑا اچھا بتا رہے تھے تو مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. آئی تھنک اٹ مسٹ بی 92-93 میں پڑھنے گیا ہوا تھا امریکہ. تو امریکن سوسائٹی میں ویسٹرن جو ہے وہ ایک تھینکس گیونگ ڈے مناتے ہیں. میری ایک پروفیسر تھی ڈاکٹر میری لو آرپیا, بڑی اچھی. تو اس نے مجھے کہا کہ مختار میری والدہ آ رہی ہیں تھینکس گیونگ پہ, تو تمہاری فیملی بھی ادھر ہے, اب میرے گھر آ سکتے ہو تھینکس گیونگ پہ؟ میں نے کہا میرے لیے عزت ہے, میری استاد ہے, میں آؤں گا. میں بچوں کو اپنوں کو مسز کو بیٹیاں تھیں اس وقت دو لے گیا. تو اس کی والدہ کافی ایجڈ تھی اور لیکن ماشاء اللہ شی واز ویری فٹ فزیکلی. تو کہنے لگی کہ ہم کرسچن جو ہیں یہ تھینکس گیونگ مناتے ہیں, آپ بھی کوئی شکریہ کا دن مناتے ہیں مسلمان؟ تو میں نے کہا جی الحمدللہ. ہمارے رمضان ہوتا ہے, اس کے بعد عید الفطر آتی ہے, پھر قربانی کا مہینہ ہمارا حج کا آتا ہے, اس کے بعد عید الاضحیٰ آتا ہے. تو باتیں ڈسکشن ہونے لگی تو رمضان کے بارے میں پوچھنے لگی یہ کیا ہوتا ہے, آپ صرف کھانا شانا نہیں کھاتے؟ میں نے کہا نہیں, اس پہ ہمیں روزہ صرف کھانے پینے کا نہیں ہے, سننے کا, بولنے کا, لوگوں سے سچ بولنے کا. تو میں اپنی طرف سے ایکسپلین کر رہا تھا تو اس نے ایک بات کی اور میرے لیے کافی شرمندگی تھی. کہتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ باقی 11 مہینے آپ پھر فری ہوتے ہیں, جو مرضی کریں. تو مجھے دکھ بھی ہوا کہ کہتی تو سچ ہے. ہم مسلمان خیر رمضان میں بھی اتنا خیال نہیں کرتے, لیکن ابھی آپ نے حضرت نے ذکر چھیڑا تو مجھے وہ ایسے 25-30 سال پہلے کا واقعہ یاد آ گیا. تو میں نے اسے کہا نہیں ایسا نہیں ہے, دس از اوور ریفریشر کورس منتھ. میں اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ہمارے لیے یہ ایک ٹریننگ کا ایک مہینہ ہے کہ اس مہینے پہ خاص طور پہ ہم ان چیزوں پہ پابندی ہوتی ہے اور ہر کوئی کوشش کرتا ہے. اور جب یہ ہمارے سسٹم کے اندر, ہماری زندگی کے اندر یہ روٹ بن جاتا ہے, یہ پھر یہی ہوتا ہے کہ 11 مہینے بھی اسی پہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ قائم رکھے تو چلنا چاہیے. اور پھر پروفیسر صاحب آپ کی تو چونکہ ظاہر ہے فیلڈ یہ ہے کہ جس میں ریویژن کا ایک بہت زیادہ ایمفیسس ہوتا ہے کہ آپ کو نہیں, آپ کو ریوائز کرنا ہے, جو آپ کو سکھایا گیا ہے وہ آپ نے بار بار, تو جہاں آپ بھولتے ہیں تو رمضان بھی ایک دستک ہے کہ جو ہمیں سکھایا گیا ہر سال وہ 11 مہینوں میں ہم بھول تو نہیں رہے ہیں, ہمیں پھر ریوائز کرنا ہے. تو بالکل رمضان بھی وہ پیغام لے کر آتا ہے. اسٹوڈنٹس کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا؟ ستین صاحب نے مجھ سے سوال پوچھا کہ کیسے رمضان جا رہے ہیں. جیسے رمضان جا رہے ہیں ماشاءاللہ اچھے ہیں ہم. اچھا ہے رمضان میں تھوڑا سا کچھ چینجز آتی ہیں ہمارے معاشرتی جو ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں, اور اس میں جو خاص کر رمضان کے مہینے میں جو ہمارا ایک فلاسفی ہے چیریٹی کی, گیونگ کی, تو میں نے دیکھا ہے کہ ماٹھے سے ماٹھا انسان بھی اس وقت میں اس مہینے میں سوچتا ہے کہ میں کچھ کروں, میں کسی کو اللہ کے راستے میں کچھ دوں. جبکہ باہر کی دنیا میں نے عربس کو دیکھا ہے وہ تو بہت زیادہ اس میں آتے ہیں, صدقات اور افطاری کرائیں گے پیچھے. تو آپ جائیں مدینہ منورہ میں, اللہ تعالیٰ لے جائے, تو وہاں تو پیچھے بھاگتے ہیں آپ کو تھرسڈے کو منڈے کو کہ جی افطاری میرے پاس کریں, اور وہ پھر خدمت کرنے کے جذبے کے ساتھ ہوتا ہے. تو کاش یہ جذبہ ہمارے میں واقعی صرف سیلیبریشن کے حد تک نہ ہو کہ واقعی آ جائے, اور ہمارا معاشرہ جو ہے وہ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں انفارچونیٹلی اس سے نکلنا چاہیے. یونیورسٹیوں میں اسٹوڈنٹ کے حوالے سے دیکھا جائے تو میرا خیال ہے ہم نے تعلیم تو مسلمانوں کی میں بات کروں کیونکہ میں نے OIC میں رہا ہوں تو میں نے پورے اسلامک ورلڈ میں دیکھا ہے, اور تعلیم اور ایجوکیشن کے لیے میں آپریشن ہیڈ تھا. ہم مسلمانوں نے اپنا راستہ گوا دیا ہوا ہے. ہم دوسروں کی وہ کہتے ہیں نا چہرہ سرخ دے کے اپنے منہ پہ چپیڑے مار رہے ہیں. تعلیم تو شاید اچھی دے دی, تربیت نہیں دی ہم نے. بالکل صحیح. آج کا یوتھ جو ہے وہ روزے کی افادیت کو اس طرح نہیں سمجھتا جس اسپرٹ میں ہمیں کہا گیا یا دیا گیا, اور اس میں قصوروار تو میں بھی ہوں. میں ایز اے ٹیچر کے حوالے سے, باپ کے حوالے سے بھی, اور ایک سٹیزن کے حوالے سے, کہ ہم نے اپنے مذہب کو اس طرح نہیں بتایا کہ جس طرح بتانا چاہیے. جو گیونگ کا تھا کنسیپٹ تھا, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو, ہم نے تو تفرقے ڈال دیے. ٹھیک ہے نا. ہمیں جو کہا گیا کہ ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ پیدا کرو, ہم نے دوسرے کا حق مارنا شروع کر دیا. تو یہ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے ہم اچھی اچھی باتیں بہت کر سکتے ہیں, لیکن وقت پاکستان کے اندر جو ہم دیکھ رہے ہیں اور جو آ گیا ہے, میرا خیال ہے ٹائم از دیئر کہ ہم سب اپنی اپنی غلطیاں مانیں. بالکل اکثر, اور ان غلطیوں کو مان کے چیزوں کو ٹھیک کریں. بات کرنا, اور اس کا مطلب ہم اگر جب سمجھ چکے ہیں نا کہ یہ جو خرابیاں ہیں, یہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ نے وہ خرابیاں ڈائگنوز بھی کر لی ہیں تو یہ بھی
ایک اچھی بات ہے کہ ایٹ لیسٹ اس کے بعد آپ اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. یہی چیزیں کر کر تو یہاں پہنچے ہیں, تو اب ہم غلط تو سمجھ رہے ہیں. یہ سب سے کمزور آپ کی دلیل ہے, آپ کے جو دل میں برائی کو برا کہنا. تو تعلیم میں بالکل ہمارے ایجوکیشن سیکٹر میں بھی الحمدللہ یوتھ ہماری ابھی بھی ماشاءاللہ, بچے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے گھروں میں وہ لڑکے روزے رکھتے ہیں, کیونکہ گھر میں انہوں نے دیکھا ہے. بالکل اور وہ خالی کھانا نہ کھانے سے بڑھ کے زیادہ چیزیں جو حضرت فرما رہے تھے, بالکل 9 دن گزر گئے ہیں, 10ویں تراویح تھی آج, تو ہم نے کیا اپنے آپ سے کوشچن ہر ایک کو کرنا چاہیے کہ کیا اس کو فلی یوٹیلائز کیا ہے, بالکل صحیح, اس کا جو بینیفٹ ہے وہ لیا ہے. یہ بہت اچھی بات پروفیسر صاحب نے کی ہے کہ ہمارے جو گھر میں بچے ہیں ان کے سامنے دسترخوان لگاتے ہوئے جتنا ایمفیسائز ہم پکوڑوں اور سموسوں پہ کر رہے ہوتے ہیں, اس سے بہت زیادہ ضروری ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں فجر کے وقت, سحر کے وقت, انہیں یہ بتایا جائے کہ اس وقت کی دعائیں کیا ہیں, نماز کس طرح سے ادا کرنی ہے, اس کی افادیت کیا ہے اور اس پر کتنا زور دیا گیا ہے. لیکن اس پر تو ہم بات اپنے پروگرام میں کرتے ہی رہیں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو باقی ہمارے یہاں پر مہمان شخصیات ہیں ان کے حوالے سے بھی بات کریں گے. اور یقیناً آپ نے کہا تو وہ کیا کہتے ہیں شاعر کہ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے, ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. ہم الحاج شبیر احمد صاحب کی جانب آئیں گے اور چاہیں گے کہ وہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعت رسول مقبول ہمارے ساتھ شیئر کریں. یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں. یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں. اب کمی کا تصور بھی کیسا, جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں. اب کمی کا تصور بھی کیسا, جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں. کوئی منہ نہ لگاتا تھا کو, پاس تک نہ بٹھاتا تھا کو. کوئی منہ نہ لگاتا تھا کو, پاس تک نہ بٹھاتا تھا کو. جب سے تھاما ہے دام تمہارا آقا, جب سے تھاما ہے دام تمہارا, دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں. جب سے تھاما ہے دام تمہارا, یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں. ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا, ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا. مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے, مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے. خوب میرے گزارے ہوئے ہیں, مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے.
خوب میرے گزارے ہوئے ہیں دوری ہونے کو ہے اب یہ دوری ان کی چوکھٹ پہ ہوگی وہ دوری دوری ہونے کو ہے اب یہ دوری ان کی چوکھٹ پہ ہوگی حضوری خواب میں مجھ کو آقا کے در سے حاضری کے اشارے ہوئے ہیں خواب میں مجھ کو آقا کے در سے حاضری کے اشارے ہوئے ہیں سماعت فرمائیے کہ حشر کے روز جب میرے آقا امتی کی شفاعت کریں گے رب کہے گا انہیں میں نے بخشا جو تمہارے دیوانے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں اور نقطہ سماعت فرمائیے کہ چاہتا ہے اگر نیک نامی آل اطہار کی کر غلامی چاہتا ہے اگر نیک نامی آل اطہار کی کر غلامی جن کے صدقے میں زائد نیازی فرصتوں غم کے مارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں جزاک اللہ الحاج شبیر احمد صاحب سے ہم نے نعت رسول مقبول سننے کی سعادت حاصل کی اور یہاں پر ناظرین ایک مختصر سا وقفہ لیں گے آپ دیکھ رہے ہیں رمضان احساس کے ساتھ رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن رمضان احساس کے ساتھ دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بریک پہ جانے سے پہلے ہم مختلف جو ہمارے مہمان تھے انہوں نے گفتگو کی ڈاکٹر صاحب ہمارے سے موجود ہیں ڈاکٹر اعجاز صاحب ہمارے سے موجود ہیں اور وسیم سلیم صاحب ہمارے سے موجود ہے ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا روزہ تو ہم پہ فرض ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بہت سی چیزیں ایسی بھی فرض کی ہوئی ہیں جن کی شاید ضرورت نہیں ہے اور آج 10 روزے ہونے کو ہے تو مختلف طرح کی خبریں ہمیں روزانہ ملتی ہیں ہارٹ اٹیکس ہمیں اوورآل اگر ڈاکٹر سے بات کریں تو ہمیں او پی ڈیز بھرے ہوئے نظر آتے ہیں ہمارے ہاں مختلف طرح کی بیماریاں بہت زبان زدیام ہو گئی شوگر کے مریض ایک تو یہ بتائیے گا کن لوگوں کو روزے رکھنا چاہیے کن کو نہیں رکھنا چاہیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ شاید جو ایسی بیماریاں بھی ہیں جو آپ سمجھتے ہیں خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں اور دوسرا کھانے پینے میں کیا سحر و افطار میں کس طرح کی ہمیں پرہیز کرنی چاہیے بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا رمضان کے حوالے سے جیسے مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ تقوی میں اختیار کرنا چاہیے تو یہ تقوی یعنی ہر چیز میں تقوی جو ہے کھانے پینے میں بھی ہونا چاہیے صحیح ہے تو جس طرح کی پرہیزی ہم لوگ رمضان میں کرتے ہیں مثلا جیسے افطاری ہوتے ہی ان لیش ہو جاتے ہیں مطلب آپ کو ہوش نہیں رہتا کہ کیا چیز کھانی ہے کیا چیز نہیں کھانی ہے اس میں یہ خیال رہے کہ جو دن بھر کے بھوکا پیاسا رہنے کے بعد جب آپ اعلیٰ فصدن بہت کچھ ایک ساتھ آپ کھا لیتے ہیں تو آپ کی معدے کی گنجائش ہوتی ہے اس گنجائش سے زیادہ اگر آپ اس میں بھر دیں گے تو وہ پھر اس میں ہاضمے کا ایشو ہوگا
بہت سارے لوگوں کو پھر ریگرجیٹیشن یا ریفلکس کا ایشو ہوگا. جن لوگوں کو معدے کی تکلیف ہوتی ہے وہ ان کو یہ رمضان میں تکلیف بڑھ جاتی ہے. جن کو ریفلکس کا ایشو ہوتا ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اور بہت زیادہ پرہیزگی کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو پھر دستوں کی بیماریاں, پیٹ خراب ہونے کی بیماریاں. اور ایک اور چیز جو امپورٹنٹ یہ ہے کہ جب آپ کھانے سے کم آدھا گھنٹہ پہلے پانی پینا چاہیے, اور کھانے کے بعد کم سے کم آدھا گھنٹہ بعد پانی پینی چاہیے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جب آپ کھانے اور پانی کو ساتھ آپ لے لیتے ہیں تو وہ معدے کے جو انزائمز ہیں, وہ جوسز ہیں جس نے کھانے کو ہضم کرنا ہے, وہ ڈائلیوٹ ہو جاتا ہے, تو کھانا صحیح طریقے سے ہضم نہیں ہوتا. تو رمضان میں یہ دیکھا گیا کہ 4-4 5-5 جوسز کی گلاسز پی جاتے ہیں, اس کے بعد پکوڑے, پھر مرغن غذائیں, بلکہ تو ایسی سی کولڈ ڈرنکس ساتھ کھا رہے پی رہے ہوتے ہیں کہ وہ ڈائجسٹ ہو سکے گا. وہ ایک اس کا کوئی ڈائجسٹ سے کوئی تعلق نہیں, چونکہ وہ ایک فرضی سا ایک وہ ہے, کیونکہ اس سے گیسز زیادہ بنتے ہیں, اور گیسز جو ڈکار کی صورت میں نکالا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی ڈائجیشن میں کوئی فائدہ ہوتا ہے, ایسا کچھ نہیں. جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ کن لوگوں کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے, یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے. اللہ نے یہ روزے صرف صحت مند لوگوں پہ فرض کیا ہے, مریض کے اوپر فرض نہیں کیا. اگر آپ روزہ رکھنے سے آپ کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو یہ حلال, مولانا صاحب زیادہ بہتر, میرا خیال یہ ہے کہ شاید یہ حلال نہیں ہوگا. بہت سارے لوگ جن کے مثلا دل کے ایشوز ہیں, رمضان میں ہوتا کیا ہے, دن بھر جب آپ کھانے اسپیشلی پینے کے چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں تو ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے. ڈی ہائیڈریشن سے آپ کا خون گاڑھا ہو جاتا ہے اور اس میں ہارٹ اٹیک کا رسک بڑھ جاتا ہے. اسی طرح میرے اپنے شعبے میں جن لوگوں کو پتھری بننے کا خطرہ ہوتا ہے, یا جو فیملیئر میں جو بار بار سٹون بناتے ہیں, وہ ان کے لیے بھی روزہ شاید پانی نہیں پیئیں گے تو ان کے لیے. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں ہماری جو ایمرجنسی سٹون کی جو ایمرجنسی سرجری کئی گنا بڑھ جاتی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے گردوں میں ایک بیولوجیکل کلاک رکھی ہوئی ہے. یہ کلاک ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جسم میں کتنا پانی ہے, اسی حساب سے ہم پیشاب بناتے ہیں. بہت سارے مریض ایسے ہوتے ہیں جن کے گردوں کی بیماری کی وجہ سے وہ پیشاب کنسنٹریٹ نہیں کر سکتے, ان کے لیے بھی روزہ رکھنا ضروری نہیں. آج ہی صبح میں نے ایک بچی کو دیکھا جو اس کنڈیشن میں مبتلا, اس کو ضد کر رہی تھی ماں سے کہ بھائی میں روزہ رکھوں یا نہ. ماں میرے پاس لے کے آئی, میں نے اسے سمجھا دیا بیٹا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے یہ روزہ قبول نہیں ہوگا, کیونکہ بیچارے یہ کئی لیٹر یورین ڈیلی بناتی ہیں. آپ کی اگر مرض مزید بڑھ سکتا تو یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے. یہ روزے آپ کو یاد رکھیے گا کہ جو صحت مند جسم ہے اسی کے اوپر لازم ہے. اگر آپ صحت مند نہیں ہیں, آپ میں کوئی ایسا نقص ہے جس کی وجہ سے آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے, تو برائے مہربانی اس سے اجتناب کرنا ہے. یہ آپ کے حق میں بھی ہے, اور یہ اسلام کا جو فلسفہ بھی یہی ہے. بالکل. ڈاکٹر صاحب دوبارہ آپ کی طرف آئیں گے. وسیم سلیم صاحب ہمارے سے موجود ہیں. وسیم صاحب, آپ ایک بہت اہم شعبے کے ساتھ منسلک ہیں. ظاہر ہے ہم جب رمضان کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ہر شخص کی کوشش ہوتی ہے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا, کہ وہ زکوٰۃ دے, وہ خیرات کرے, کیونکہ اس میں ثواب کا جو پرسنٹیج ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے. یعنی ہمارے جو ثواب ہے اس کی 70% جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے, جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں ہمارے ہاں زکوٰۃ کی تقسیم, لیکن افسوسناک واقعات بھی ہوتے ہیں. آج ہم آٹے کی دوڑ میں ہمارے جو لوگ ہیں وہ بھی کچھ 7-8 تک ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شہادتیں ہو چکی ہیں. آج یعنی گزشتہ رات بھی ہمیں دیکھا کہ کراچی میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا, بگدڑ مچنے سے 11 لوگ ابھی تک جو بتائے جا رہے ہیں, شاید زیادہ ہو جائیں. تو اس صورتحال میں, کیونکہ آپ یتیم بچوں کے حوالے سے کام کر رہے ہیں, ایک تو ہمارے ناظرین کے لیے شیئر کیجیے گا اوور آل ڈیٹا بھی کہ پاکستان میں اس وقت کتنے, ایک تو ڈیفینیشن کیا ہے کہ جو آرفن بچوں کا یا بچوں کی ڈیفینیشن کیا ہے, دوسرا پورے پاکستان میں کتنے ہیں, اور آپ ڈیفینیٹلی آپ کے کچھ سینٹرز ہیں, آپ کیسے اسسٹ کرتے ہیں نئے اگر کوئی اس طرح کے بچے ہیں, وہ آپ کو کیسے ایکسیس آپ تک حاصل کر سکتے ہیں؟ جی بہت شکریہ. میں یہ جو آپ کے پروگرام کا نام ہے رمضان احساس کے ساتھ, یہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث کے حوالے سے بڑا اہم نام ہے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے. تو یہ اس تناظر میں بڑی اہم بات ہے. تو جب ہم رمضان کی بات کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں قیام کر رہے ہیں, جہاں روزے رکھ رہے ہیں, وہیں پر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بھی بہت بڑھ جاتی ہے, ہمدردی, لوگوں کے ساتھ جو احساس ہے وہ رمضان کے اندر جو وہ بڑھ جاتا تھا. تو جب بھی ہم احساس کی بات کرتے ہیں اور انسان کی خدمت کا ذکر کرتے ہیں تو سب سے پہلا نام آرفن اور یتیم بچوں کا آتا ہے, کیونکہ انسانی معاشرہ جس خاندان کے اوپر بیس کرتا ہے اس کا اگر سربراہ چھن جائے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس بچے کے ساتھ جس کی کل کائنات ہی وہ ہے وہ کتنی بڑی محرومی کا شکار ہو گیا ہے. تو اس لیے یہ یتیم بچوں کے حوالے سے پوری دنیا میں ایک سینسٹائزیشن موجود ہے, مسلمانوں میں بھی اور دوسرے مذاہب میں بھی, اور پوری دنیا کے اندر اس میں بڑے بڑے ادارے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں ان بچوں کی فلاح اور بہبود کے لیے. اس وقت پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک بہت بڑی فگر ہے, یعنی اس ٹائم ہر 10 میں سے ایک بچہ جو ہے وہ یتیم ہے. تقریباً یہ 46 لاکھ کی فگر ہے بچوں کے اندر. اس ٹائم تقریباً اگر 4 کروڑ کی تعداد ہے بچوں کی تو ان میں سے جو ہے وہ 46 لاکھ بچے جو ہے وہ یتیم ہیں, 17 برس سے کم عمر. اور یہ یتیم کی جو ڈیفینیشن ہے وہ 17 برس تک, 17 سے جب 18 پہ ہوتا ہے تو وہ خود کفیل, وہ پھر آگے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا ہے. تو اس ٹائم اس کو بہت زیادہ ضرورت ہے, اس لیے یتیم کی جو ٹرم ہے وہ استعمال اس ایج تک جو ہے وہ ہوتی ہے. اس وقت دنیا کے اندر بھی 14 کروڑ 70 لاکھ یتیم بچے ہیں, اور یہ اتنی بڑی تعداد ہے کہ ایک یونیسیف کی ایک تحریر تھی کہ اگر یہ بچے ایک لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں دنیا کے گرد جو ہے نا وہ ایک چکر لگا سکتے ہیں. تو یہ یعنی بہت بڑی تعداد ہے, ہر سیکنڈ کے اندر 6 بچے یتیم ہو رہے ہیں. تو بڑی تعداد ہے اور ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ بچے ہیں کہ جو ہمارا مستقبل ہے. اگر یہ آج محرومی کا شکار ہے تو آپ سمجھ لیں کہ ہمارا مستقبل محرومی کا شکار ہے. ان کو سب سے بڑے چیلنجز کیا ہیں؟ سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ تو معیشت کا ہے, کیونکہ دنیا اس ٹائم قائم معیشت کے اوپر ہے. جو ہی والد کا جو سایہ ہے وہ ہٹا تو آپ سمجھ لیں اس بچے کی ضروریات کو پورا کرنے والا وہ ختم ہو گیا ہے. سب سے بڑا جو ہمارے ہاں مسئلہ ہے وہ معیشت کا ہے. اور اس وقت جس کرائسس سے ہم گزر رہے ہیں, انفلیشن کا اور مہنگائی کا, آپ اندازہ کریں کہ ہماری مساجد میں پچھلے رمضان کے اندر جو ہے وہ ڈھیروں افطاریاں آتی تھی. اس رمضان میں وہاں افطاری کے لیے وہاں ہمارے دوست بیٹھے ہوئے تھے تو ایک نوجوان جو ہے وہ بسکٹ کے ساتھ جو ہے وہ افطاری کرنے کے لیے بیٹھا ہوا تھا. تو وہ جو رجحان تھا مہنگائی کی وجہ سے افطاری کرانے والا, لوگوں کی مدد کرنے والا, وہ کم ہوا ہے. تو اس کا سب سے زیادہ اثر کس کے اوپر ہوگا؟ وہ ڈیفینیٹلی یتیم بچے پر سب سے زیادہ ہوگا. ایک چچا جو اپنے یتیم بچے کی کفالت کر رہا تھا وہ اب اپنے بچوں کی کفالت پوری نہیں کر پا رہا, تو وہ جو ضروریات اس کی پوری کر رہا تھا وہ بھی اب مزید کم ہو چکی ہے. ایسے میں آپ کی آرگنائزیشن کس طرح سے ان یتیم بچوں جی ہماری آرگنائزیشن کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے الحمدللہ. اس وقت 12,000 یتیم بچوں کو ہم پاکستان کے اندر جو ہے وہ فلی اسپانسرڈ جو وہ کر رہے ہیں, ہیلپنگ ہینڈ فار ریلیف اینڈ ڈیولپمنٹ. یہ پاکستانی جو امریکہ کے اندر آباد ہیں, ایک تو بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ جو وہاں آباد ہیں اللہ نے جن کو ایک وسائل دیے ہیں وہ اپنے ملک کے لیے جب پے بیک کرنے کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہ سب سے بڑا پروگرام ہمارا آرفن سپورٹ پروگرام کا ہے. ہم الحمدللہ اس وقت پاکستان کے 60 اضلاع کے اندر ہمارے یتیم بچوں کے پروگرامز ہیں, اور یہ کوئی آرفنیجز نہیں ہے, ہم محروموں کو کسی جگہ پر اکٹھا نہیں کرتے, بلکہ جو اس کی نیڈ ہے کہ بھئی وہ اپنی والدہ کے ساتھ رہ رہے, اپنے دوستوں کے ساتھ زندگی گزار رہے, اپنے اسکول میں پڑھ رہے, تو جو اس کی ضرورت ہے وہ ہم وہاں ہماری ٹیم خود, آپ نے کہا تھا کہ ہم کیسے پہنچتے ہیں, تو ہماری ٹیم خود ان کے گھروں میں جا کر, ان کے محلوں میں جا کر, ان کے اسکولوں میں جا کر پوچھتی ہے کہ کس کس کی کیا کیا ضرورت ہے. تو الحمدللہ ہم ان کی تعلیم کی مکمل جو ضروریات ہے وہ پوری کرتے ہیں. صحت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہم الحمدللہ 100% اس کی کوریج ہے. کسی یتیم بچے کو ہم بیمار ہو جائیں بلکہ ہر سال اس کا چیک اپ بھی کراتے ہیں, اس کی ہائیجین پروموشن اس کے اوپر مکمل ہمارا کام ہوتا ہے. پھر اس ٹائم جو انفلیشن کے اندر فوڈ کا بہت بڑا مسئلہ ہے تو ہم ہر مہینے ان کو فوڈ سپلائیز جو ہے وہ دے رہے ہیں, ان کو کیش سپورٹ جو ہے وہ دے رہے ہیں. پھر صرف ہمارا یہ یونیک پروگرام جو ہے وہ صرف تعلیم کے اوپر نہیں ہے, کیونکہ رمضان ہمیں یہ پیغام بھی دیتا ہے کہ ہم اپنی دنیا کے ساتھ آخرت کے اوپر بھی جو ہے فکر مند ہوں. تو ہماری سپورٹ کے اندر بچے کی تربیت بھی بہت اہم ہے. ہماری بہن نے بات کی کہ ہم افطاری کے وقت بچوں کو کچھ چیزیں یاد کرائیں, تو ہمارا ننھے تارے کا خوبصورت کتابچہ ہے جو ہم بچوں کو دیتے ہیں, پھر اس میں یاد کرواتے ہیں, پھر ان کے مقابلے ہوتے ہیں, بڑے بڑے مقابلے ہوتے ہیں, اور پھر ان کو
وننگ کا کنسپٹ دیتے ہیں. ایک این جی او کا ایک آگ ہوتا ہے عام سے کلچر ہے گیونگ کا کہ آپ تصویر بنا کے دے رہے ہیں. ہمارا کنسپٹ یہ ہے کہ بچے کے اندر یہ اعتماد پیدا کریں, اس کو سکھائیں, پھر مقابلہ کریں, اور بچہ کچھ چیز جیت کے اپنے دوستوں میں جا کر کہے گا کہ میں یہ جیت کے لایا ہوں. اگر آپ کوئی چیز خراب میں دیں گے تو وہ کبھی بھی نہیں دکھائے گا, وہ شرمائے گا, لیکن جب جیت کے جائے گا نا تو وہ اس کے اندر جو ہے وہ شو کرے کہ میں نے جیتا ہے. کب ہوئی یعنی آپ کی اس سینٹر کی شروعات کب سے ہوئی؟ ہمارا جو ہیلپنگ ہینڈ ہے 2006 میں قائم ہوا. زلزلہ جو آیا تھا 2005 میں ہی ہمارا آغاز ہو گیا. 2006 میں ہم نے آرفن کے اوپر کام پاکستان میں سٹارٹ کر دیا, اور سب سے پہلے زلزلے میں متاثرین کے لیے جتنا بھی کام تھا اس میں ہم نے دیکھا کہ بہت بڑی تعداد میں یتیم ہو گئے ہیں, اور سب سے بڑا مسئلہ ان کا جہاں گھر تباہ ہو گئے ہیں وہاں ان کا جو وہ فیملی ہے وہ ختم ہو چکی ہے. تو پھر ہم نے ان کی سپورٹ کا کام, اور اللہ نے اسی کی وجہ سے ہمارا اتنی برکت دی کہ ہم تو ہیلپنگ ہینڈ پاکستان کے لیے کام کرنے کے لیے وجود میں آئی, لیکن اس ٹائم دنیا کے 60 ممالک میں ہم کام کر رہے ہیں. یعنی اس پروگرام اور اس کفالت کے پروگرام میں یہ مسلم فار ہیومینٹی کے نام سے اس ٹائم دنیا میں کام کر رہی ہے کہ آپ جہاں بھی جائیں گے نا آپ کو دوسرے مذاہب کے لوگ تو بہت کام کرنے والے ملیں گے, لیکن ہیلپنگ ہینڈ نے سلوگن دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے, تو ہماری ذمہ داری پہلے ہے کہ جہاں دنیا میں کوئی مسئلہ ہو تو مسلمان سب سے پہلے کھڑے. اور انہیں کا فرمان بھی ہے کہ جس نے یتیم کی کفالت کی وہ قیامت کے روز میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں. تو یقیناً اگر یہ پیغام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے تو معاشی طور پر معاشرے کو بھی لوگوں کی ہیلپ میں آگے آنا چاہیے. تو بہت بڑی سعادت ہے ان کے لیے کہ ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں. بالکل, جہاں آپ نے بات کی نا کہ ہم لوگوں کو احساس کرنے کی ضرورت ہے, وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پر ریاست کو بھی جو ہے وہ کہا. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے سے کیا کہا تھا جس کے پاس عید کے کپڑے نہیں تھے, وہ رو رہا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے والد اور حضرت فاطمہ تمہاری بہن ہو. یعنی یہ ایک ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے پیغام دیا کہ ریاست کا سربراہ یتیم بچے کا باپ ہے. اور وائس چانسلر آف پشاور یونیورسٹی کا ایک جملہ ہے ہمارے پروگرام میں, انہوں نے کہا جو معاشرے زندہ ہوتے ہیں نا ان کے بچے یتیم نہیں ہوتے. کیا بات ہے. تو یہ بالکل آپ کی طرف آئیں گے. مولانا صاحب جو جس طریقے سے وسیم سلیم صاحب نے بھی کہا کہ پاکستان میں تقریباً 40 لاکھ ایسے بچے ہیں جو والد سے محروم ہیں, اگر جو ہمارے وہاں ڈیفینیشن ہے یتیم کی, اور ان کے ظاہر معاشی اس وقت تو کیونکہ چیلنج مزید بڑھ گیا, کیونکہ اس وقت ملک کو بھی درپیش جو معاشی چیلنج ہے اس کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں. اس صورتحال میں کیا آپ پیغام دینا چاہیں گے, اور ظاہر اس طرح کی جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو مزید شاید ہماری ضرورت بھی ہے, عوام کی بھی ضرورت ہے, اسٹیک ہولڈرز کو چاہیے کہ ان کو مزید جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کی جائے. اور ظاہر ہے جو بچے اسکول سے باہر ہیں ہمارے ہاں ایک بہت بڑی تعداد ہے, تقریباً بتائی جا رہی ہے 2.5 کروڑ سے زائد تعداد ہے جو اسکول سے باہر بھی ہیں. ان بچوں کے ساتھ بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. ماشاءاللہ میں تمام پورے پاکستان بلکہ جہاں جہاں پہ یہ لوگ کام کر رہے ہیں ہم سب کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں, کیونکہ بہت بڑا کام ہے. یتیموں کی پرورش کرنا, ان کی دیکھ بھال کرنا بہت بڑا کام ہے. جس طرح جیسے ہی باپ کا سایہ کسی سے ہٹ جائے تو سوچ لیں وہ پہاڑ آسمان سے گر کے زمین پہ آتا ہے, اس کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہے, کچھ نظر نہیں آتا. اگر وہ صاحب ثروت بھی ہو تب بھی وہ مستحق ہے, کیونکہ وہ اس کے پاس کوئی سہارا نہیں رہتا. ابھی بڑی پیاری بات کہی, میرے پاس آتے ہیں, ایک بات دکھ کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں, دیکھیں ہم کوئی سیاسی لوگ نہیں ہیں, جتنے بھی چیریٹیز کرنے والے, جتنے بھی غریب غربا کی مدد کرنے والے ہمارے بزنس مین ہیں, ہمارے عام طبقے کے لوگ ہیں, چھوٹے موٹے ملازم ہیں, یہ کرتے ہیں. آج تک میں نے نہیں سنا کہ ہمارا کوئی سیاسی نمائندہ اپنے پیسے سے کسی کی مدد کر رہا ہوں. کہیں پہ مدد کرنا وہ بھی ہم سے ہی مانگتے ہیں. آج تک میں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارا کوئی بڑا نمائندہ, ہمارے جو وزراء ہیں انہوں نے کہ اپنے جیب سے کسی کی مدد کی ہو. میرے خیال میں آپ بھی میری گواہی دیں گے کہ آپ کو بھی کسی نے مدد یہ نہیں کہا ہوگا کہ میرے اس بینک اکاؤنٹ سے آپ کو 1 لاکھ روپے دیتا ہوں, ایسا نہیں کہا ہوگا. مجھ جیسا غریب اٹھ کے آ کے اپنے 10 روپے میں سے 5 روپے دے دیتا ہے. لیکن یہ اس لیے دکھ کی بات ہے جو ہم سلیکٹ کر کے ووٹ دے کے آگے جو بھیجتے ہیں, سوچ دیں کہ یہ ہم سب سے زیادہ پسندیدہ لوگوں کو, ہمارے چہرے کو آگے کرتے ہیں. اگر ہمارا چہرہ, ہمارا آئیڈیل ہی ہمارے لیے کام نہ کرے
تو باقی یہ تو کریں گے، یہ چھوٹے موٹے کریں گے، یہ تو بہت بڑی بات ہے. ہم نے پہلے بات کی تھی حضرت ختیجہ. جی میں اسی طرف آ رہا ہوں. دیکھیے ابھی یہی بات ہوئی کہ کتنی خدمات کرتے ہیں. ابھی میں مسجد میں ہوتے ہیں، مسجد میں پچھلے سال جتنے بھی لوگ تھے جو افطاری طعام کا اہتمام کرتے تھے، اس سال وہ نہیں ہے، کم ہو گیا. جہاں پہ ایک شخص افطاری دیتا تھا اب 4 شخص مل کے افطاری دیتا ہے. پچھلے سال جو 20,000 میں ایک مسجد کے لیے افطاری اور طعام کا اہتمام ہو جاتا تھا، کل ہماری افطاری میں 1,12,000 روپے خرچہ ہوا. بالکل صحیح. تو انفلیشن یہ ہمارے جو صاحب اقتدار ہیں ان کو سوچنا چاہیے. ابھی تو اس وقت تو اگر آپ یتیموں کی بات کر رہے ہیں، اس وقت تو پورا پاکستان ہم یتیم بن گئے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. اس وقت فاقے ہیں، لوگ مر رہے ہیں. ابھی اللہ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے میرے ساتھ مل کے مدد کی. اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت دے. نام لینے کے لیے منع کیا، ورنہ ہمارے بڑے لوگ تھے انہوں نے دیے ہیں. ابھی تقریباً اس وقت ہم نے 372 لڑکے ایسے ہیں جو غریب تھے، ہم نے انہیں 10,000 سے لے کے 40,000 تک دے کے ان کا اپنا کاروبار کروایا ہے. ماشاءاللہ. اس وقت یہ ہے اصل کام سر، مچھلی پکڑنا سکھا دیں، مچھلی دے کے آپ کو بار بار جس کو ہم پہلے مدد کرتے تھے، آٹا دیتے تھے، اب اسی گھر سے اب ہمارے پاس آٹا آتا ہے کہ یہ کسی غریب میں دے دیں، جس کی ہمارے ڈاکٹر صاحب بھی گواہی دیں گے. اس وقت یہ ناردرن ایریا کی بات کر رہا ہوں. 370 سے اوپر لڑکوں کو ہم نے کاروبار کر کے دے دیا، کاروبار کے لیے پیسے دیے. اس کے بعد ہم نے فری میں صدقہ نہیں دیا، اس سے وہ پیسہ ایک قرض الحسنہ کے طور پہ دیا، واپس لیتے تھے. واپس خیر بہت سارے ڈوب بھی گئے، لیکن ان میں سے واپس جو پیسہ آیا تیسرے پہ لگا. اس وقت تقریباً 370 سے اوپر ایسے لڑکے ہیں جو اب اپنے گھر کے کفیل ہیں. جو پہلے مانگتے تھے اب وہی کفیل ہیں، وہی چھوٹی موٹی 5,000 10,000 کی دوسرے غریبوں کو دینا شروع کیا ہے. لیکن خیر آپ لوگوں کا تو بہت ہائی لیول کا کام ہے، الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی خود مدد کرے گا. رمضان کا فلسفہ ہی یہی ہے. دیکھیں بھوک خدا نے کیوں رکھا بھوک؟ تاکہ ہماری نظروں میں بھوکے آ جائیں. جو کتنے رزق سے محروم ہیں ہماری نظروں میں وہ آ جائیں. ہم تو کھاتے ہیں، دیکھیں ہم افطاری پہ جس طرح ہم لوگ، خیر ایک تو یہ مذاہب میں بہت قیمتی الفاظ ہیں. ہم جس طرح پکوڑوں پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، تقریباً خیر کہنا تو نہیں چاہیے، عرصہ تک ہم نے یہ تعیش کی چیزیں چھوڑ دی تھی. کسی گھر میں گیا تو دیکھا کہ وہ جو کہ روٹی سے پانی میں ڈبو کے کھا رہا تھا. اس علاقے کو ہمارا ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں. رمضان ہے ہی احساس کا نام ہے. اس میں پیاس کا احساس کرو، بھوک کا احساس کرو، یتیموں کا احساس کرو، غریب کا احساس کرو، مسکین کا احساس کرو. جن کے دست قدرت میں اگر وہ پہاڑ کو اشارہ کریں تو وہ چل کے قدموں میں آ کے سلام کر کے سونا بن جائے. بالکل صحیح. وہ ہستیاں 3 دن روزہ رکھ کے کبھی یتیم کو دیتے ہیں، کبھی فقیر کو دیتے ہیں، کبھی مسکین کو دیتے ہیں. یہ دنیا کو بتاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر مولا کائنات مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا وہ واقعہ کہ ایک شخص مانگتے مدینے میں پہنچا. انہوں نے کہا کہ اس گھر میں جاؤ تمہیں کھانے کے لیے مل جائے گا. دیکھا کہ وہ مولا کائنات کا گھر ہے. وہاں پہ گئے، بیٹھے، دسترخوان پہ بیٹھا. ایک روٹی جس نے در خیبر کو اٹھایا ہے، مولا اپنے گھٹنوں پہ رکھ کے روٹی کو توڑ رہے تھے. کھانے لگے تو اس سے کھایا نہیں گیا. تو امام نے فرمایا اگر تم اس روٹی کو نہیں کھا سکتے تو وہاں پہ جاؤ، وہاں پہ تمہیں روٹی مل جائے گی. وہاں پہ امام حسن مجتبیٰ کا دسترخوان بچھا ہوا تھا. وہاں پہ ٹھیک ٹھاک کھانے تھے. وہ کھاتا تھا، ایک نوالا کھاتا تھا، ایک نوالے کو چھپا دیتا تھا. امام حسن کی نظر اس پہ گئی. امام نے فرمایا کہ تم خود نہیں کھا رہے ہو، ایک نوالا چھپا رہے ہو. تو اس نے عرض کیا کہ مولا مجھ سے بھی ایک زیادہ غریب شخص ہے، میں اس کے لیے چھپا رہا ہوں. تو امام حسن نے فرمایا کہ تم جانتے ہو وہ کون ہے؟ عرض کیا کہ نہیں. فرمایا کہ وہ میرے بابا علی مرتضیٰ ہیں. تو پوچھا کہ مولا اگر ایسی بات ہے تو کہ وہاں پہ اس طرح کا دسترخوان، یہاں پہ اس طرح کا دسترخوان. تو امام نے فرمایا ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں حلال رزق میں جس طرح کھانا ہے کھا لو، کوئی ممانعت نہیں ہے. چاہے تمہارے پاس 10 ہو، جس طرح کا ہے حلال رزق میں جس طرح کھانا چاہتے ہو کھا لو، کوئی ممانعت نہیں. لیکن مولا کائنات امیر المومنین اس وقت خلیفۃ المسلمین ہے.
ایک خلیفۃ المسلمین، ایک لیڈر، ایک جو گائیڈ کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے علاقے کے سب سے غریب کا کھانا کھائے. اس لیے میرا بابا امیر المؤمنین ہے اس وقت خلیفۃ المسلمین، اس لیے سب سے غریب کا کھانا، اس سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہوگا جو رزق کھا رہے ہیں. بالکل مولانا صاحب، ونس اگین ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک وقفہ لیتے ہیں، چھوٹا سا وقفے پہ واپس آتے ہیں اور یہاں سے گفتگو کا سلسلہ دوبارہ سے شروع کرتے ہیں. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظائے آقا دیدار عطا کرنا. اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا. اے پردہ نشین دل کے پردے میرا کرنا، جب وقت نظائے آقا دیدار عطا کرنا. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گی جب تنہا، امداد میرے کرنے آ جانا میرے آقا. روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا، جب وقت نظائے آقا دیدار عطا کرنا. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظائے آقا دیدار عطا کرنا. سبحان اللہ. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار پھر سننے کی سعادت حاصل کی. رضوانہ خان بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ایک بار پھر اپنی ٹرانسمیشن کو آگے بڑھاتے ہیں اور واپس چلیں گے پروفیسر ڈاکٹر مختار احمد صاحب کی جانب، جو کہ چیئرمین ہیں ہائر ایجوکیشن کمیشن کے. اور چونکہ ہم رمضان کی ہی افادیت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آج کی جو نوجوان نسل ہے اس کو کس طریقے سے آنے والے وقت کے لیے تیار رہنا چاہیے، کہ آپ سمجھتے ہیں کہ رمضان کی جو اساس ہے، جو اصل پیغام ہے، وہ آج کا بچہ یا نوجوان نسل سمجھتی ہے؟ بچے ہمارے تو بڑے اچھے ہیں، جلدی بڑے ہو جاتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں، لیکن اس سے زیادہ ہماری ذمہ داری ہے ماں باپ کی، معاشرے کی، استاد کی، امام کی، کو ان کو صحیح بات ان کی زبان میں سکھائی جائے یا سمجھائی جائے. آج ہمارا بچہ جو ہے نا وہ ہر چیز لاجک سے کرتا ہے، اس کی انفارمیشن بیس میرے آپ سے زیادہ ہے، اس کی اسیس جو ہے اس وقت ٹریلین کی تعداد میں جو ریسورسز انفارمیشن ہے آج کل آن لائن موجود ہیں، اس کو وہ زیادہ ہم نے کتابیں پڑھ کے سن کے ایک دوسرے سے چیزوں کو سمجھا ہے.
آج موبائل اس کا وہ بہت بڑی لائبریری ہے اس کے لیے. تو یہ اور بھی ضروری ہے معاشرے کے لیے, ہم سب کے لیے, کہ اپنے بچیوں کو کہ اس کی چیزوں کو پراپر پراسپیکٹ میں سمجھایا جائے اور ان کے اس ڈائنامکس کے اندر اس کو سمجھایا جائے جس میں وہ رہ رہا ہے یا رہ رہی ہے. ہوتا کیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بس میں نے کہہ دیا نماز پڑھنی ہے تو پڑھنی ہے, میں نے کہہ دیا یہ کرنی ہے, تو وہ نہیں سمجھتے کہ اس کے پیچھے کیا ہے کیا چیز. جس طرح ہمارے یہاں تراویحاں پڑھاتے ہیں تو اتنی سپیڈ سے وہ مولوی صاحب قرأت پڑھتے ہیں کہ انہوں نے تو ختم کرنا قرآن اتنے دنوں میں. میں نے مراکو میں کچھ عرصہ رہا ہوں تو وہاں تراویح پڑھی, حالانکہ وہ 8 پڑھتے ہیں لیکن اتنے آرام سے پڑھتے ہیں کہ آپ کو عربی نہیں بھی آتی نا, وہ ایک لفظ آپ کو یو فیل دیٹ دس یو آر گیٹنگ سم تھنگ آؤٹ آف اٹ. تو یہ کچھ چیزیں ہیں, میرا خیال ہے کہ بچوں کو میں قصوروار نہیں کہوں گا, معاشرے میں جو اس وقت مسائل ہیں اس کے قصوروار ہم ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک جی آپ کیجیے. جی جو میں دیکھ رہا تھا ریسرچ کی, جی یہ تو بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ 97% ہمارے جو اس وقت بچے ہیں یونیورسٹیز میں ان کے پاس موبائل اور انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے, لیکن 97 کے پاس ہی فزیکلی جو لائبریری ہے اس کی ایکسیس نہیں ہے, 95 کے پاس گراؤنڈ کی سہولت نہیں ہے. تو جس ملک کے پاس 65% ہماری نوجوان نسل ہو, یا جن ملکوں کی ہم ایگزامپل دیتے ہیں جناب وہاں پر بہت بوڑھے لوگ ہیں تو وہاں اولڈ ایج ہوم ہمیں ملتے ہیں, یہاں پر نوجوانوں کے لیے یہ تو ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ 18 سال سے کم عمر بچے کیونکہ وہ ووٹ نہیں دیتے تو ان کا کوئی اس طریقے سے نمائندہ بھی نہیں ہوتا, ان کے لیے پھر کچھ لوگ ہی کام کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد سارا آپ نے دیکھا کہ کیونکہ ووٹ لینے کے لیے ہمارے ہاں پولیٹیکل پارٹیز بھی وہ ایندھن کی طرح استعمال کرتی ہیں, وہ تربیت نہیں ہو پا رہی جو ہونی چاہیے. اور جو ہمارے نوجوان نسل جو ہم آگے مستقبل دیکھ رہے ہیں ان کو کیا ہم وہ پلیٹ فارم دے رہے ہیں؟ دیکھیں آپ نے بہت سارے سوال مکس کر دیے. چند چیزیں ایسی ہیں جیسے آپ نے کہا کہ موبائل تو ہے, فزیکل لائبریری نہیں, لائبریری ہے, کتاب کا کلچر نہیں رہا. ٹھیک ہے نا, آپ یورپ ہم سے آگے ہیں نا, آج بھی آپ چلے جائیں یورپ میں تو ٹرین میں ہر بندے کے ہاتھ میں کتاب ہوتی ہے, میکسیمم لوگ کتاب پڑھتے ہیں. ان کے پاس موبائل نہیں, ہم سے پہلے تھا. ان کے پاس انفارمیشن نہیں, ہم سے پہلے تھی. ہم تو بہت پیچھے سے سٹارٹ کرتے ہیں نا, لیٹ سٹارٹ ہو رہے ہیں بیسیکلی. ہم نے اس کلچر کو ان کی جو ہے نا اس زوم میں جانے کے لیے ہم اپنے وہ بھول گئے راستہ. اور کتاب کا جو کانسیپٹ تھا یا اس کا جو کلچر تھا پڑھنے کا, لائبریریاں ہوتی تھی. مجھے یاد ہے ہم چھوٹے ہوتے تھے تو محلوں میں لائبریریاں ہوتی تھی, چھوٹی چھوٹی دکانوں میں کتابیں ہوتی تھی. بے شک عمران سیریز کی ناول ہی ہوتے تھے لیکن کتابیں تھی, پڑھنے کا شوق تھا لوگوں کو, رسالے پڑھتے تھے لوگ. پھر دوسری کتابیں ہسٹری کے کتابیں پڑھتے تھے. مجھے یاد ہے کہ بڑی بڑی ہم کتابیں لے کے آتے تھے جس میں وہ باقاعدہ مسلمانوں کی ہسٹری, ان کی جنگ ہوتی تھی, جو بھی مقابلے ہوتے تھے ان کے بارے میں سارا کچھ پڑھتا. آج کون پڑھتا ہے؟ آج کل تو بچے اٹھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمارے نام آپ نے یہ کیوں نہیں رکھا, کیونکہ ان کو تو میڈیا جو اس وقت 4 جنریشن وار ہے وہ کیا ہے, 5th جنریشن وار, 4th جنریشن وار وہ کیا ہے, بیسیکلی میڈیا سے ہے. تو ہم تو نام کے مسلمان بچے رہ گئے, صرف ہم ان کو کہتے ہیں اٹھو نماز پڑھو, تو وہ بیچارہ پڑھ لیتا ہے, کہتے ہیں بس میں نے ہاتھ ایسے کرنا ہے. اسے کہتے ہیں روزہ رکھنا ہے, وہ کہتا ہے میں روزہ سو کے گزاروں گا, رات کو کام کروں گا. ٹھیک ہے, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فیسلٹیز ہیں لیکن ان کو اتنے مصروف ہو گئے ماں باپ بھی, انہوں نے سمجھا کہ ہم نے چیزیں دے دی, ہم نے اچھے اسکول میں داخلہ کروا دیا, ہم نے گاڑی لے دی, ہم نے موٹر سائیکل لے دیا, لیپ ٹاپ لے دیا, ہماری ذمہ داری ختم. تربیت بٹی ہوئی ہے. ہاں, تربیت جو ہے نا ہر ایک کی اپنی ذمہ داری چھوڑ دی. پہلے یہ ہوتا تھا آپ کے ہمسائے بھی جو ہے نا نظر رکھتے تھے آپ پہ, ذرا تو غلطی تو کر لیں تو آپ کو اس سے زیادہ ڈر ہوتا تھا کہ یار یہ مار لے, میرے ماں باپ کو, میرے بڑوں کو نہ بتا دے. آج تو کسی بچے اپنے کو روک کے دیکھیں, چاچا روک لے یا تایا روک لے تو اس کے ماں باپ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آپ نے ہمارے بچے کو ڈانٹا کیوں. ٹھیک ہے نا, ایک تو وہ چیز ہے, ڈانٹنا ضروری نہیں ہے. میں نے کہنے کا مقصد ہے کہ تربیت والا آسپیکٹ ہر بندہ, لیکن ڈانٹا جا سکتا ہے اگر تو آپ کو تربیت کے حصے میں رکھا جائے تو. ہاں ڈانٹا جاتا ہے. آپ ذرا ڈانٹ کے دیکھیں تو صحیح, کسی بھتیجے کو ڈانٹ کے دیکھ لیجیے. اچھا, پھر یہ تھا کہ مسجد امام جو تھا نا وہ سکھاتا تھا, بے لوث ہو کے سکھاتا تھا. اسکول ٹیچر ٹیوشن نہیں پڑھاتا تھا. مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہمارا اسکول ٹیچر شام کو جاتے ہوئے دروازہ ناک کر کے پوچھتا تھا پڑھ رہا ہے کہ کہیں کھیلنے گیا ہوا. ٹھیک ہے, تو وہ ایک احساس تھا کہ ذمہ داری کا, کہ ہر ایک نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے. ٹیچر سے, ماں باپ سے لے کے محلے کے جو استاد امام ہیں ان سے لے کے اسکول ایون یونیورسٹی تک, ہر ایک اس زور میں لگا ہوا ہے کہ ٹیکنیکل ہم ایک اچھا ڈاکٹر بنا لیں, ایک اچھا انجینئر بنا لیں, ایک اچھا بزنس گریجویٹ بنا لیں. اچھا انسان کون بنائے گا؟
بالکل وہ جو آسپیکٹ ہے تربیت والا وہ واقعی مسنگ ہے اور ہم سب کی ذمہ داری. بالکل صحیح ہے. اچھا اگین گراؤنڈ کی جو بات آپ نے کی نا, دیکھیں گراؤنڈ تھے, کیا ہوا, یہ بھی پولیٹیکل اسٹنٹ بن گیا. میں آ رہا ہوں تو میں نے اپنے علاقے میں اتنے اسکول بنا دیے, اتنے کالجز بنا دیے. بابا تو وہ جو ان کے کھیلنے کی جگہ تھی کتھاسز نکالنے کی, وہ تو آپ نے سارے کور کرا لی. بالکل صحیح. تو اب تو بلڈنگ ٹاور بن گئے. تو کس طرح ان کی فزیکل ایگزرشن کیسے لیکن ہوگی. دوسرا تو گیجٹس اور یہ موبائلز اور دوسری چیزیں جو ہاتھ میں آ گئی ہیں, انہوں نے باہر بچوں کو گراؤنڈ تک جانے سے ہی اتنا روک دیا ہے کہ اب آپ کو شاید گھسیٹ کے ہی نکالنا پڑے یا کچھ اور طریقہ آپ کرنا مائیں بھی پڑے. کیا کرتی ہیں کہ بچہ تنگ کر رہا ہے, چھوٹا سا بچہ پیدا ہوا ہے, اس کو موبائل سامنے بٹھا بالکل دیں, ایسے ہی. اس کو کارٹون لگا کے دے دیں, تو پھر وہ یہی میں ڈاکٹر صاحب کی طرف جانا چاہوں گا. یہ جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ بچے چھوٹے چھوٹے ان کے ہاتھ میں موبائل ہے, روبوٹ بنتے ایک تو سب سے بڑا مسئلہ اس دن ہمارے پاس پیم سے بلکہ HOD تھے, اسپیشلی ان کا تو آئیز سے ہی ان کا تھا اسپیشلٹی. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ تقریباً 95% بچے ایسے ہیں جن کی یعنی ایج بہت کم ایج پہ اسی وقت ان کی آئیز کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے, نظر کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے. ایک تو وہ بتائیے کہ بچوں کے حوالے سے آپ کی خصوصی طور پر آپ بچوں کو دیکھتے ہیں, کس طرح کی بیماریاں اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ بچوں میں ہیں, اور جو پیرنٹس سن رہے ہیں وہ کس طریقے سے ان کو بچا سکتے ہیں. فی الحال سب سے بڑی بیماری تو موبائل بیماری ہے. یہ خودی بیماری جو ہے بچوں کو ذہنی طور پہ بھی نشو نما ٹھیک نہیں ہونے دیتی. دیکھیں یہ جو موبائل ہے, شروع میں تو اس کے فوائد ہی ہم نے دیکھے ہیں, لیکن دھیرے دھیرے اس کے نقصانات بھی سامنے آ رہے ہیں اور بڑی خطرناک حد تک اس کے جو ہے آفٹر افیکٹس ہیں. مثلا بچوں کے حوالے سے جو بہت زیادہ یہ موبائل کا استعمال کرتے ہیں, یہ بچے کنسنٹریٹ نہیں کر سکتے. اب ان کی میموری جو ہے وہ پچھلے نسل کے بچوں کے مقابلے میں بہت کم ہے. یہ ایگریسو بہت زیادہ ہیں, یہ شارٹ کمنگ ان کا خیال ہے کہ شارٹ کٹ کے چکروں میں یہ لگے ہوئے ہیں. بہت سارے بچے جو ہے وہ جو کچھ گیمز ایسے ہیں جس میں ایسے لگے ہوئے کہ ساری رات وہ ان پہ کھیلتے ہیں, اور کئی بچوں نے خودکشیاں کی ہیں, گیمز کی اس میں PUBG اور کچھ ایسی بیماریاں بھی اس سے آئی ہیں. مثلاً آنکھوں کی, جو آپ نے کہا کہ یہ بہت زیادہ گیجٹ کی وجہ سے, اور دوسرا جو بلو لائٹ ہے نا, اس سے جو نیند کا جو مسئلہ ہے, اب میں نے دیکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے بے خوابی کا شکار ہیں, اور جو نیند جو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے, اس کے لاس ہونے سے بہت سارے اور بھی بیماریاں سامنے آ رہی ہیں. اچھا, پھر یہ بچے جو ہے وہ گستاخ بھی ہیں, والدین کا جیسے برداشت ہے کی زبان ہے. مجھے خود یاد ہے ہمارے محلے کے جو بزرگ تھے, ان سے بھی ہم ڈرتے تھے. کوئی ایسی چیز جو معیوب ہو تو محلے کے بزرگوں سے بھی ہم. آج گھر کے پیرنٹس جو ہے والدین بچے کو ڈانٹ نہیں سکتے, بچوں سے ڈرتے ہیں. تو یہ ایک عذاب ایک آ گئی ہیں. بے شک اس کے کچھ اگر فائدے بھی بہت زیادہ ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک عذاب میں دستے چلے جا رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب, کیا طرز زندگی کو بدل کر ہم ان لوگوں کو بہتر کر سکتے ہیں؟ کیا والدین کچھ ایسی چیزیں اپنا سکتے ہیں کہ جن سے وہ اپنے بچوں کو بہتر جانب لے جائیں؟ ایکچولی یہ ہوا, یہ ہمیں جو ویسٹ یا چائنیز انہوں نے موبائل تو تھما دیا, لیکن ان کے ہاں آپ جائیں تو جس طرح ہمارے بچے ایڈکٹ ہیں وہ نہیں ہے. چائنا میں بچے جو ہے وہ ایک خاص ایج سے زیادہ پہلے موبائل نہیں, ایون جو فیس بک کا جو مارک زکربرگ ہے, اس کے بچوں کے پاس موبائل نہیں ہے, اس کے پاس بچوں کے پاس. اور اس کے علاوہ بچوں میں کس طرح کی بیماری اس وقت پریویلنگ سچویشن میں جو کہا جا رہا ہے کہ جو ایشیا خوردونوش ہے, اسپیشلی بچے کے اگر دودھ کی بھی بات کریں اس میں بھی ملاوٹ ہے. یعنی اسلام آباد جیسے شہر میں بھی آئے روز ہمیں خبر ملتی ہے کہ جو امپورٹڈ یہ جو ملک ہوتا ہے اس میں بھی ملاوٹ ہوتی ہے. کبھی پتہ چلتا ہے وہ کہاں تیار ہوتا ہے. کھانے پینے کی چیزیں بھی اس وقت ایشیا خوردونوش کے ساتھ ساتھ جو بچوں کے اسکولز کالجز میں ملتا ہے وہ بھی سب سٹینڈرڈ ہے. اس پہ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ جو فوڈ کی جو حوالے سے؟ دیکھیں یہ تو ایک تباہی ہے, جو صرف دودھ تو ہر چیز جو ہم کھا رہے ہیں شاید ہی ان میں کوئی چیز جو بازار سے ہم خریدتے ہیں اس میں کوئی چیز شاید ہی پیور ملتی ہو.
बदकिस्मती से ये जो रुझान है ना, जब जैसे बोलते हैं, ये जो हमने एक चीज़ ये देखी, जो हमारे जो तिजारत पेशा कमर्शियल ये चैरिटी भी इसीलिए ज्यादा करते हैं, ये मिलावट करते हैं और इस मिलावट को काउंटर बैलेंस करने के लिए ये चैरिटी भी सबसे ज्यादा इसीलिए ज्यादा पैसे दें हैं। ये देखा गया है ये कि जितने और फिर बतौर खास रमजान में, चूंकि इनको पता है कि एक के साथ 70 गुना इनको उम्रे पे भी जाते हैं। बिल्कुल, ये उम्रे पे भी ज्यादा इसीलिए जाते हैं, ये चैरिटी भी ज्यादा इसलिए क्योंकि पीछे इन्होंने ये इससे बड़ी जो है ये जो खुराक में मिलावट, दवाइयों में मिलावट, इससे बड़ा कोई गुनाह हो नहीं सकता। ये तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो हम में से नहीं है, यकीनन। तो ऐसी मसलन बच्चों के मेरे चूंकि हेल्थ से तो वो फूड का शोबा मेरा इतना है, लेकिन वो जो दवाइयों का में जो मिलावट है वो एक तबाह है। मसलन ऐसी दवाइयाँ जिनकी कीमत हजारों में है, उनके भी आप 2 नंबर आ गए। मतलब एक बंदा आप हजार खर्च करके बेचारा इंजेक्शन लगवा रहा है, पता चला कि भाई वो इंजेक्शन जो है वो 2 नंबर का है। तो अच्छा डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम आगे मूव करें, आप पीडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट हैं और जाहिर है कि बच्चों के मसाने और गुर्दे के अमराज, तो बच्चों में मसाने और गुर्दे के अमराज की वजूहात क्या हो सकती हैं, और ख़ासतौर पर जब हम मिलावट शुदा खुराक और दवाइयों की बात करें, और उसको कैसे रोका जा सकता है? अच्छा, ये मैं इस पे पहले मैं अपनी एक चीज़ आप याद रखिएगा कि जो बच्चा है ना, ये एक एडल्ट का मिनिएचर नहीं है। ये ध्यान में रखिएगा कि एक बच्चे का जो इसकी जो जिस्म का साख्त है, उसके जिस्म का जो फ़ैल है, जिसे हम फिजियोलॉजी कहते हैं, ये कम्प्लीटली डिफरेंट है एडल्ट से। तो जो बच्चों की बीमारियां एडल्ट की बीमारियों से कम्प्लीटली डिफरेंट है। इस गज़ा की तनाजुर में मैं आपको ये बता दूं कि ये देखा गया है कि इन गज़ा में जो नाक़िस गज़ाओं की वजह से, मिलावट की वजह से, ये जो पैदाइशी नक़ाइस है, इसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। इसमें जो ख़ास जो चीज़ जिसका तज़किरा ज़रूरी है वो है हमारे पेस्टिसाइड्स, जो फसलों को या फलों पे जो पेस्टिसाइड्स छिड़कते हैं या इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से पैदाइशी नक़ाइस का जो तनासुब है वो डेंजरस हद तक बढ़ गया है। उसके अलावा हमारे यहाँ एक और प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ ख़ानदान के अंदर शादियों का रुझान बहुत ज़्यादा है, कज़न मैरिज, और कज़न मैरिजेस में ये जो बीमारी है उसका इम्पैक्ट कई गुना ज़्यादा होता है, इन ब्रीडिंग इफेक्ट होता है। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो जितनी भी पैदाइशी बीमारियां हैं वो लो सोशो इकनॉमिक फैमिलीज में बहुत ज़्यादा हैं। एक तो बच्चे भी ज़्यादा होते हैं, बिल्कुल इकोनॉमिकली ये डिप्राइव्ड होते हैं, इनमें ये बीमारी नशोनुमा भी उनकी उस तरीके से नहीं होती। इसीलिए वो हमारे एक उस्ताद अक्सर कहा करते थे कि ये जो गुर्बत और जो बीमारी का जो कम्बिनेशन है, ये सबसे ज़्यादा। अच्छा, इस पे हम बात आपसे दोबारा ज़रूर करेंगे। वसीम सलीम साहब की जानिब आगे बढ़ते हैं, उनसे बात कर लेते हैं वर्ल्ड ऑर्फन डे के हवाले से, क्योंकि ज़ाहिर है 15 रमज़ान की अगर बात करते चलें तो उसे वर्ल्ड ऑर्फन डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। पहले तो ये बताइएगा कि क्यों इस दिन रखा गया, और फिर इस दिन की अफादियत क्या है, इसको मना के हम कितनी हेल्प कर सकते हैं? यदि जी, मैं पहले कनेक्ट करूंगा इस बच्चों की सेहत के हवाले से। हम हेल्पिंग हैंड हर साल बच्चों का जो मेडिकल चेकअप करती है ना, तो उसका डाटा हम हर साल एनालिसिस करते हैं कि क्या बीमारियां और क्या रुझान है। आप हैरान होंगे कि 12,000 का जो असेसमेंट आती है उसमें 40% बच्चे जो है ना मेल नोरिश्ड हैं, लो वेट है, यानी उनकी खुराक ठीक नहीं है, उनकी फूड हैबिट्स ठीक नहीं है, और वो प्रॉपर यानी खुराक उनको नहीं मिल रही, गुर्बत है, जो भी वजह है। लेकिन 40% बहुत बड़ी तादाद है, जिसकी वजह से हम जो है ना काफ़ी परेशान हुए और हमने फिर उनको न्यूट्रिशन और इस तरह की चीज़ें जो है ना प्रोवाइड करना शुरू की। तो ये बच्चों के अंदर बहुत बड़े मसाइल हैं। वर्ल्ड ऑर्फन डे असल में हेल्पिंग हैंड ने सपोर्ट का प्रोग्राम तो बना लिया, लेकिन हमें कम्युनिटी को एंगेज करना है। आप देख रहे हैं रमज़ान एहसास के साथ। मैं हूं आलिया कैसर और नवीद सती। हमारे साथ मुख्तलिफ मकतबा है फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद मौजूद हैं, मेहमान शख्सियात, जिनसे गुफ्तगू का सिलसिला इस पूरी ट्रांसमिशन में जारी है। एक बार फिर से हम वापस रुख करेंगे सैयद एजाज हुसैन मौसवी साहब की जानिब, मजहबी स्कॉलर हैं और बहुत सी चीज़ों पर हमने आपसे बात की। लेकिन बिल्कुल प्रोग्राम के आगाज़ में हमने एक बात जो है वो की थी कि हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जो है वो यौम विसाल 10 रमज़ान है।
اس کے حوالے سے ہم بات کرنا چاہ رہے تھے، لیکن ان کی جو شخصیت ہے وہ آج کی خاتون کے لیے ایک بہت اہم شخصیت، اور خاص طور پر جب ہم انہیں ایک بزنس ویمن کے رول میں دیکھتے ہیں. انہوں نے نہ صرف تجارت کو اپنایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے اپنے تجارتی پارٹنر کے طور پر چوز بھی کیا، ان پر مکمل اعتماد بھی کیا، اور پھر اسلام کو ان سے بہت فائدہ بھی پہنچا. گو کہ یہ ایک الگ بات ہے کہ مکمل جو اسلام ہوا اور وہی اترنا شروع ہوئی اس کے بعد ہوئی. یہ بھی سچ ہے کہ جب تک وہ شریک حیات رہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تب تک کوئی دوسری شریک حیات ان کی زندگی میں شامل نہیں ہوئی. تو ان کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ایک بیوی کی حیثیت سے، ایک خاتون کی حیثیت سے، اور پھر ایک کاروباری شخصیت کی حیثیت سے ہماری کیا ذمہ داریاں اور ہمیں کیا سیکھنا چاہیے ان سے؟ آج کے دن کی مناسبت بھی یہی ہے کہ آج وفات حضرت خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین، حضرت فاطمہ زہرا کی ماں اور رسول پاک کی زوجہ. آج کل ہمارے معاشرے میں جو کہا جاتا ہے کہ عورت بزنس مین نہیں ہو سکتی ہے، حضرت خدیجہ نے اس تمام تأثر کو غلط قرار دیا. اس وقت کی سب سے بڑی بزنس مین حضرت خدیجہ تھی، جس کی مثال اور کوئی نہیں ملتا. ہم بھی لوگوں کو بھی یہی بتاتے ہیں، دیکھیں مال کی اگر تمہیں لالچ ہے، مال کمانا چاہتے ہو، مال کو کسب کرنا چاہتے ہو، تو ہمیں وہ مال نہیں چاہیے جو قارون کے پاس تھا، ہمیں وہ مال چاہیے جو حضرت خدیجہ کے پاس تھا. اسی مال سے قارون نے اپنے لیے جہنم کو خریدا، اور اسی مال سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین کہلائی. حضرت خدیجہ رسول پاک کی زوجہ کہلائی. حضرت خدیجہ کو خداوند عالم نے اس انعام میں جو رسول اللہ کی جو خدمت کی ہے، اس انعام میں خداوند عالم نے حضرت فاطمہ جیسی بیٹی عطا کی، جس کی مثال کائنات میں اور کوئی خاتون نہیں کر سکتی. حضرت خدیجہ کے بارے میں اتنا ہی کافی ہے. جو عمرے پہ تشریف لے گئے ہیں، جو حج پہ گئے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ ہم ایک بزنس مین جس اربوں کا جس کا کاروبار چلتا ہو، ہم اپنے معاشرے پہ دیکھ لیں، اگر ہمارے معاشرے میں کسی خاتون کے پاس ایک چڑیا سا بھی ہو، وہ گھر میں کس طرح حکم چلاتی ہیں. حضرت خدیجہ کو دیکھیں، اربوں کی جائیداد ہے، اربوں کا کاروبار ہے. جب رسول پاک غار حرا میں تشریف لے گئے عبادت کرنے کے لیے، تو مکے سے لے کے غار حرا تک حضرت خدیجہ خود جاتی تھی. ہم جیسے جو چڑھ نہیں سکتے ہیں، وہاں پہ صرف چڑھائی 2-2.5 گھنٹے کا راستہ ہے. جو اوپر غار حرا تک جاتے ہیں، جو چڑھائی ہے وہ کم سے کم 2-2.5 گھنٹے کا راستہ ہے، وہ صرف چڑھائی. ابھی تو راستہ بنایا ہے. سلام ہے اس خاتون پر جس نے اپنی زندگی، اپنے مال و دولت اور اپنی تمام چیزیں رسول پاک پہ فدا کی. اس پہاڑی پہ چڑھ کے رسول پاک کو رزق پہنچاتی تھی، خدمت کرتی تھی. یہ تو چڑھائی کی بات ہے. اور اگر وہاں سے جہاں پہ بیت رسول پاک ہے، وہاں سے اگر اس جگہ تک پہنچائے تو وہ بھی اس وقت اونٹ پہ بھی سفر کریں، گھوڑے پہ بھی سفر کریں تو کم سے کم گھنٹے سے زیادہ ہوتا ہے. تو ایک وقت کا رزق پہنچانے کے لیے کم سے کم 3-4 گھنٹے کا سفر ہے. سلام ہو اس بی پی پر جو رسول پاک کے لیے ہمیشہ رزق لے جاتی تھی، رسول پاک کی خدمت کرتی تھی. آ کے گھر بار بھی دیکھنا اور رسول پاک کی خدمت بھی کرنا. اور حضرت خدیجہ یہ نہ کرتی تو ممکن ہے کہ رسول پاک غار حرا میں وہ عبادت نہیں کر سکتے تھے. تو شریک عبادت رسول پاک ہے حضرت خدیجہ. پہلی بات. دوسری بات، حضرت خدیجہ کی اہمیت کے لیے یہی کافی ہے کہ جس سال حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی اور اسی سال حضرت ابو طالب کی بھی وفات ہوئی، اس سال کو خدا رسول پاک نے عام الحزن قرار دیا. یعنی مصیبت کا سال، پریشانیوں کا سال، دکھ کا سال حضرت خدیجہ کی وفات پر. رسول پاک کا ہی وہ جملہ ہے کہ میں حضرت خدیجہ کو کس طرح بلاؤں، میں حضرت خدیجہ کا کس طرح شکریہ ادا کروں. جب سب نے مجھے چھوڑا تو انہوں نے میرا ساتھ، حضرت خدیجہ نے میری مدد کی. جب میں مجبور ہوا
حضرت خدیجہ نے مال سے میری مدد کی. جب میں لوگ مجھے ابتر کہنے لگے حضرت خدیجہ نے مجھے فاطمہ زہرا جیسی بیٹی دی. جب میں تنہا رہ گیا, بائیکاٹ ہوا, تنہا رہ گیا, رسول پاک دل جب تنگ ہوا تو کہتے ہیں کہ ہر طرف سے جو میری مددگار تھیں حضرت خدیجہ ہیں. اسلام پر دیکھیں تمام مکاتب فکر کا بھی یہی فرمان ہے, کتابوں میں بھی ہے. اسلام کو جو تقویت دی ہے, اسلام کو جو کی ہے, 3 چیزیں ہیں. رسول پاک کا اخلاق, اگر خلق رسول پاک نہ ہوتا تو اسلام نے اس طرح نہیں پھیلنا تھا. صحیح. ایک ہے رسول پاک کا اخلاق, دوسرا ہے ذوالفقار علی مرتضیٰ. اگر حضرت علی ذوالفقار نہ چلاتے تو اسلام ممکن تھا آج اس حالت میں نہ ہوتا. اور تیسری چیز دولت حضرت خدیجہ. ان 3 چیزوں نے اسلام میں جوانی دی, اسلام کو روح دیا, اسلام کو پروان چڑھنے میں مدد کی. یہی 3 چیزیں. اور وہ حضرت خدیجہ جو اس وقت کی سب سے امیر ترین خاتون تھی, جس کا بزنس شام تک پھیلا ہوا تھا, مدین میں پھیلا ہوا تھا, عراق میں جاتا تھا, تمام یعنی کہ اس وقت کے عالم اسلامی ممالک میں سب سے بڑا کاروباری شخصیت حضرت خدیجہ کی تھی. رسول پاک پہ ہر چیز کو قربان کر دیا, حتیٰ کہ اپنے مال سے حضرت خدیجہ کے لیے پھر کفن تک نہیں بچا. وہ سب چیزیں رسول پاک پر قربان کی. اور پھر بھی حضرت خدیجہ رسول پاک کے خدمت میں آ کے عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ, جس طرح کی خدمت آپ کو کرنی چاہیے تھی وہ خدمت مجھ سے نہیں ہوئی. آپ مجھے قیامت کے دن خدا کی درگاہ میں میری شکایت مت کیجیے گا, وہ خدمت میں آپ کی نہیں کر سکی. لیکن مولانا صاحب آج کی اگر صورتحال دیکھیں تو بدقسمتی سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں, چند 1 ماہ 2 ماہ کے پہلے کی بات ہے, ہمارے یہاں کیپٹل میں F9 پارک میں ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے ایک خاتون کے ساتھ. پھر بھی ابھی بھی ہم اس طریقے سے خواتین کو وہ رول بزنس میں, وہ رول اگر ہم نوکری کی بات کریں, جاب کی بات کریں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم وہ رول مل رہا ہے خواتین؟ نہیں مل رہا. وہ رول نہ خواتین ادا کر رہی ہیں, وہ رول نہ مرد دے رہے ہیں, وہ رول نہ آپ کی ریاست دے رہی ہے, وہ رول نہ آپ کو معاشرہ دے رہا ہے. خاتون کو جو عزت ہے, دیکھیں رسول پاک سے کسی نے سوال کیا کہ اپنی ماں کے بارے میں مجھے بتائیے, تو فرمایا یہی تمہاری جنت, یہی تمہاری جہنم ہے. اسی کی خوشنودگی دیکھیں. اسی لیے بچوں کے حقوق میں کہتے ہیں کہ جب بھی شادی کرنی ہو بیوی مت ڈھونڈو بلکہ ماں ڈھونڈو. یہ دیکھو کہ تم اپنے بچوں کو کیسی ماں دے رہی ہو. تو آج کے معاشرے میں دیکھیں بزنس کرنے پہ منع نہیں کرتے ہیں, لیکن بزنس کے طریقے پہ منع کرتے ہیں. شریعت ذیق کا نام نہیں ہے, شریعت تنگ کا نام نہیں ہے. شریعت تو اسلام تو سب سے زیادہ آزاد ہے. اسلام نے جتنی آزادی دی ہے اتنا مغرب نے نہیں دیا ہے. مغرب نے بے حیائی دی ہے, اسلام نے آزادی دی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پہلی یونیورسٹی دنیا کی ایک عورت نے بنائی تھی, فاطمہ یونیورسٹی نہیں, مراکو میں فیض کے علاقے میں مولا ادریسی کے, میں خود گیا ہوں وہاں پہ اس کے ساتھ. وہ آج بھی وہ مدرسہ قائم ہے جس کو پہلی یونیورسٹی کہا گیا دنیا میں. وہ ایک عورت نے بنائی تھی. تو اسلام نے عورت کو کام سے, بزنس سے, آپ دیکھیں کہ ایون نرسنگ, جب جنگ خندق میں اور باقی بدر میں جب کوئی وہ زخمی ہوتے تھے, میں تو یہ کہتا ہوں دیکھیں ہر شعبے میں عورتوں کا ہونا ضروری ہے. مثال بتا رہا ہوں, جیسے ہمارا ڈاکٹر صاحب یہاں تشریف فرمائے, اگر عورتوں میں ڈاکٹر نہ ہو تو ہماری جو زچگی ہوتی ہے کہاں جائیں گی ہماری خواتین؟ ہمارے دوسرے مثلا چائلڈ پولیس میں دیکھ لیں, اگر پولیس میں ہماری عورتیں نہ ہوں, مثال کے طور پر ہماری کسی خاتون نے جرم کیا ہے, مرد کیسے جائے گا؟ ہر محکمے میں عورت ہونی چاہیے لیکن شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے. لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ میڈیسن میں ایک بات ابھی جو بھی آپ نے فرمایا کہ جو ہمارے خواتین کے ساتھ جو واقع ہوتے ہیں, اس میں خواتین کی غلطی نہیں ہے, اس میں مردوں کی غلطی نہیں ہے, اس میں آپ کی ریاست کی غلطی ہے, اس میں آپ کے قانون کی غلطی ہے. آپ قانون, ہم دیکھیں قانون, قرآن میں سارا قانون ہے, اس پہ کیوں نہیں لاگو کرتے ہیں؟
ہم قانون بولنے کے لیے ہم یورپ جانتے ہیں, قانون میں کیا لکھا ہے ہم فرانس جانتے ہیں کہ بھائی فرانسیوں نے کیا لکھا ہے, امریکہ نے کیا کیا ہے. ان کو چھوڑیں, آپ اسلام ہیں, آپ مسلمان ہیں. ہمارا ہر قانون ایک کسی کو ٹھوکر لگتی ہے وہاں سے لے کے قتل تک کی دیات حدود تمام آپ کے قرآن میں ہیں. آپ قرآن کو ایک مرتبہ معاشرے پہ لاگو کر دیں, لیکن کیسے کریں گے؟ آپ کی اسمبلی میں سورہ اللہ پڑھنا نہ آ جائے تو وہاں سے قانون کیسے لاگو ہوگا؟ نہیں ہمیں سوٹ نہیں کرتا حضرت, کیونکہ ہمیں تو ہمارے نبی نے کہا تھا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی یہ کرے گی تو اس کو بھی وہ سزا ملے گی. تو آج تو وہ اینیمل فارم میں ہم پڑھتے تھے ایوری ون از ایکول بٹ سم آر مور ایکولز. دوسری بات میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں میرا بچہ ہے, میرا بچہ بڑا ہو کے وہ یہی سوچتا ہے کہ میرے باپ نے مجھ پہ خرچہ کیا ہے, سب سے پہلے تو اس خرچے کو پلٹا کے دوں گا. یہی میرا بچہ سوچتا ہے. جب ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, بڑا ہو جائے, کہیں بھی ہو جائے, میرا بچہ یہی سوچتا ہے کہ میرے باپ کا خرچہ ہوا ہے, میں نے اپنے باپ کو واپس دینا ہے. میں موبائل سنتا ہوں, بیلنس ڈالتا ہوں, ٹیکس لیتے ہیں, کہتے ہیں میں نے ٹیکس کیوں نہیں دیا؟ بجلی پہ میں ٹیکس دیتا ہوں, اس پہ میں ٹیکس دیتا ہوں, سب کچھ پہ ٹیکس دیتا ہوں. اس ٹیکس سے مجھے کیا ملتا ہے؟ میرا بچہ پرائیویٹ اسکول میں پڑھتا ہے, فیس میں دیتا ہوں. میرا بچہ صبح جاتا ہے, ناشتہ میں دیتا ہوں. میرا بچہ پہنچانے جاتا ہے کہ میری گاڑی جاتی ہے. جس کو ٹیکس دے رہا ہوں میری ریاست نے مجھے کیا دیا ہے؟ بالکل. اس لیے میرا بچہ جو ہے میرے ریاست کا خلاف ہوتا جا رہا ہے. اس سے پہلے ہی میں نے کہا تھا کہ ہمارے جو منتخب نمائندے جو اوپر جاتے ہیں نا, یہ ہمارا چہرہ ہے. ان کو منتخب کرتا کون ہے حضرت؟ ہم کرتے ہیں نا. اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ دیکھیں, یہی ان کو منتخب نہ بھی کرے نا تو ویسے بھی آ جائیں گے. تو ریپرزنٹیشن جو ہے وہ ہمارے سوسائٹی کے اندر وہ قرآن سے ہمیں ہدایت لینی چاہیے, کیونکہ وہی مشعل راہ ہے اور ہدایت کا سب سے بڑا ذریعہ بھی, سورس بھی وہی ہے. بالکل جی. ہمارے ساتھ الحاج شبیر احمد صاحب ہیں, ان سے ہم نعت کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور پھر گفتگو کا سلسلہ ہم جاری کرتے ہیں یہاں سے, کیونکہ اس وقت اوورآل ہم جس ایشو کو بھی اٹھاتے ہیں تو اگر ہم اس کی تھوڑی سی ریسرچ دیکھ لیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ملک کی تو معیشت کو درپیش چیلنجز ہیں ہی ہیں, لیکن اس وقت ہر ایک فرد جو ہے مختلف طرح کے مسائل سے دو چار ہے. اس کو کیسے نکلنا ہے, اس نے اپنی حکمت عملی کیا بنانی ہے, سوسائٹی نے کیا کرنا ہے, ہر ایک یعنی شعبہ ایسے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں وہ کیا کریں گے. اور اسٹیٹ سب سے بڑی, ڈیفینیٹلی ہم جب بات کرتے ہیں آرٹیکل 25 کی تو اسٹیٹ کی بڑی کلیئر ہمیں بتاتی ہے کہ آپ کا 16 سال تک کی بچے کی جو 25A جو ہے وہ 16 سال تک کے بچے کے لیے فری تعلیم اس نے دینی ہے, ہیلتھ سروسز دینی ہے. لیکن ذرا جیسے مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ سارا کچھ خود کرنا پڑتا ہے, تو پھر اس لیے سوال جو ہے وہ اٹھتے ہیں. جی شبیر صاحب کی طرف چلتے ہیں اور نعت کی سعادت حاصل کرتے ہیں. مدینے سے بولاوا رہا ہے, مدینے سے بولاوا رہا ہے, مدینے سے بلاوا رہا ہے. میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے, میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. جہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی, جہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی, مدینے والا ہی بلوا رہا ہے, بلوا رہا ہے, مدینے والا
بلوا رہا ہے شب فرقت سے دل گھبرا رہا ہے شب فرقت سے دل گھبرا رہا ہے مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے کہیں نہ دیکھا زمانے بھر میں جو کچھ مدینے میں جا کے دیکھا تجلیوں کا لگا ہے میلہ جدھر نگاہیں اٹھا کے دیکھا مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے بلائیں گے تجھے بھی سرور دل محمود کیوں گھبرا رہا ہے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے جزاک اللہ جی. اچھا ہم بات کر رہے تھے کہ اس وقت پریویلنگ سچویشن میں ڈاکٹر صاحب کہ بہت سے مسائل ہیں ہم اب جب ہم کچھ ریسرچ دیکھتے ہیں جیسے آج سلیم صاحب نے بتایا یعنی ہمارے ہاں جو یتیم بچوں کا دیکھیں ہمارے ہاں اگر ایسے بچے دیکھیں جو معذور ہیں وہ بھی بہت بڑا ڈیٹا ملے گا ہمارے ہاں ایسے بچے جو تقریباً 2.5 کروڑ سے زائد بچے بتائے جو آؤٹ آف سکول ہیں اور پھر ان کے مسائل اور آج معاشرے میں جس طرح کی برائیاں ہیں یہ وہ ساری وہ چیزیں ہیں جو بچے شاید اگنورڈ بچے ہیں مختلف طرح سے تو کیا سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے سارا کام اسٹیٹ نے نہیں کرنا بہت سی انڈیویجول بھی اپنا رول پلے کر سکتے ہیں بہت سے اسٹیک ہولڈر اپنا رول پلے کر سکتے ہیں اور اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے کیونکہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں ہمارے ہاں بات ہوتی ہے کہ جناب کہ اب جو ایک میپ جس کو لے کے چلتے ہیں وہ میپ آپ کو مسجد تک پہنچاتا ہے تو ہمارے ہاں بہت سے اسٹیک ہولڈر جن کو رول پلے کرنا چاہیے تھا مچھلی پکڑنا سکھانا چاہیے تھا ہمارے بچوں کو آج شاید وہ ابھی تک بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ فری آٹا تقسیم ہو رہا ہے یا وہ ابھی تک ہمارے ہاں وہ کنسپٹ نہیں دیا گیا کہ آپ کم پیسے کی کوئی چیز دے دیں لیکن ایک عزت نفس بھی کا بھی خیال رکھا جائے. دیکھیں مسائل میں کہتا ہوتا ہوں کہ اتنے مسائل بنا دیے ہیں نا ہم نے خود کہ شاید اگلے 75 سال بھی مسائل گنتے رہیں ختم نہیں ہوتے. صحیح میرا خیال ہے اس مائنڈ سیٹ سے نکلنا ہوگا. ہم میں سے ہر ایک فرد کو اپنی اپنی غلطی کو ماننا ہوگا اور اپنا اپنا کام کرنا ہوگا. ہم اتنے فنکار ہو گئے ہیں کہ ہر بندے کی غلطی نکال سکتے ہیں. صحیح ہاں. میں ہمیشہ کہتا ہوں میں بال کٹوانے جاتا ہوں نا تو اس کو باقی سارے اس کو مودی کی غلطیاں بھی پتہ ہے اس کو پاکستان کے ہر لیڈر کی جو اسٹیبلشمنٹ کی ججوں کی غلطیوں کا بھی پتہ ہے
اس کو امریکہ کے مسائل کے پتہ، اس کو بال کاٹنے نہیں آتے. صحیح. ٹھیک ہے نا. ہر بندہ اپنا مسئلہ رول- یہ ہے کہ اگر ہم لوگ ہر بندہ اپنا کام کرنا شروع کر دینا اور ایک دوسروں کی ٹو میں نہ رہے اور ایک دوسرے کو برا کرنے کی چکر سے نکلے اور ایک قوم بن جائے نا، صحیح. خدا گویا ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں. بالکل صحیح. پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہوا ہے اور ہمارے لوگ بھی کسی سے کم نہیں ہیں. ہمارے بچے جو ہیں خاص کر اتنے اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹیلنٹ دیا ہوا ہے کہ کہیں بھی دنیا میں جاتے ہیں ان کو انوائرمنٹ انیبلنگ انوائرمنٹ ملتی ہے تو وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. یہ جو ہم نے ہر بندے نے نا کھینچنا میرا مجھے میرے بچوں کا میرے فلانے کا، اس سے نکل کے جو اسلام نے ہمیں گیونگ کا کانسیپٹ دیا ہوا نا اس طرف آئیں. ہر کوئی اپنی اپنی ذمہ داری سمجھے اور چیزوں کو فکس کرنا شروع کر دیں بجائے توڑنا شروع کریں. کہیں نہیں رک رہے ہم، مطلب کوئی جگہ بتا دیں جہاں پہ تفرقہ نہ ہو، کوئی گھر بتا دیں جہاں تفرقہ نہیں ہے، کوئی محلہ بتا دیں جہاں پہ مسائل نہیں ہیں. یہ کس نے پیدا کیے؟ کچھ ہم نے کیے، کچھ ہمارے دوستوں نے ہم سے کروائے اور ہم آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. کبھی کوئی جگہ کسی کا اسی پہ اعتبار رہ گیا؟ پاکستان IMF ہم پہ اعتبار نہیں کر رہا، ہمارے دوست نہیں ہم پہ اعتبار کر رہے. واٹ اے پٹی. بالکل صحیح. جس ملک سے لوگوں نے لیے تھے پیسے، ہم لوگوں کو ہیلپ کرتے تھے، آج ہم اتنے بے بس ہو گئے کہ وہ کہ $1 بلین کے لیے IMF نے اپنے گھٹنوں پہ ڈالا ہوا ہے. بالکل. ٹھیک ہے. تو کیا ہو گیا؟ 25-30 کروڑ کی 22 کروڑ جتنے بھی لوگ کہتے ہیں اتنا اچھا ملک اللہ نے ہر چیز دی ہے، تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ قوم نہیں ہے آپ. اپنے اپنے مسئلے اپنی اپنی چیزوں کو ٹھیک کرنا شروع کر دیں. ڈاکٹر صاحب ہیں اپنا پروفیشن میں کمال کریں، میں ٹیچر ہوں مجھے اپنا کام کرنا چاہیے. مولانا صاحب کو اپنا مذہب کے حساب سے یہ تفرقے نہیں کہ اس مسجد میں نہیں جانا اس مسجد میں نہیں جانا. ہم ایک مسلمان ہو کے اکٹھے ہو کے پاکستانی بن جائیں نا. صحیح. میں کہتا ہوں اسلام تو وہ میرا اور میرے اللہ کا ہے نا، ہمیں اس سے نکل کے انسانیت کی طرف آئیں، انسان بنیں، اچھے انسان بن جائیں، اچھے پاکستانی بن جائیں نا، تو یہ تو بہت سارے مسئلے ختم. بالکل. بہت سے لوگ بات کرتے ہیں کہ رول آف لا یہاں انہی شہری، یہ شہری شاید کون سا لا بہت سے ممالک سے بہتر شہری ہو سکتے ہیں، لیکن رول آف لا ہو جائے گا تو شاید. اچھا ڈاکٹر صاحب آگے چلتے ہیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر گلی محلے میں فارمیسیز بن رہی ہیں، یعنی فارمیسیز تو بنا رہے ہیں ہم ہاسپٹل بھی بنا رہے ہیں. ہماری ڈیمانڈ ہاسپٹل بڑھانے کی ہے، بجائے اس کے کہ ہم دوسری طرف جاتے ہیں کہ ہم احتیاط کی طرف جائیں، ہم اویئرنیس کی طرف جائیں، ہم فوڈ کے اوپر کچھ ریسرچ کریں، ملاوٹ سے دور کریں اپنی نوجوان نسل کو. کیا سمجھتے ہیں کہ اس کلچر کو کیسے ختم ہونا ہے؟ کیا ہم ہاسپٹل بناتے جائیں گے، فارمیسیز بنائیں گے، یا ہم اپنے نوجوان نسل کو اس طرف جو ہے نا وہ اویئرنیس دیں گے اور ہاسپٹل سے دور رکھیں گے؟ یہ تو آپ نے صحیح فرمایا کہ جو پریونشن از بیٹر دین ٹریٹمنٹ، لیکن ہاسپٹلس کی اپنی ضرورت ہے. ابھی بھی ہمارا جو ہاسپٹل ٹو پیشنٹ ریشو جو ہے وہ ناگفتہ ہے. آپ کو میں بتا دوں، ہم سے انڈیا اور بنگلہ دیش کی حالت اکانومیکل حالت بہتر ہے، لیکن جو گورنمنٹ ہاسپٹل میں جو انڈیا اور بنگلہ دیش میں ایک پیشنٹ کا ٹائمنگ جو OPD میں ڈاکٹر دیکھتا ہے وہ تقریباً 17 سے 18 سیکنڈ ہے، اور ہمارے اسے بھی بدتر ہے. یعنی ہاسپٹلز میں اتنا بڑا ہمارے رش ہے. اسلام آباد میں دیکھ لیں، کیپیٹل میں یہ حال ہے تو گلگت کا کیا حال ہوگا، باقی جگہوں پر کیا؟ 17-18 سیکنڈ میں ایک مریض کی کیا آپ تشخیص کریں گے؟ لیکن ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے پھر اس کے مطلب پریونشن کی طرف. پریونشن کی تو بہت زیادہ ضرورت ہے. ہمارے ہاں جو ویکسینیشن کا دنیا میں سب سے جو افیکٹو جو موڈ ہے اس کو ہمارے ہاں سب ابھی بھی اسٹل دنیا کے بدقسمت ترین ملکوں میں سے جہاں ابھی تک پولیو ایراڈیکیٹ نہیں ہو سکا، اور ہم ہیلتھ ورکر کو مار رہے ہیں. ہیلتھ ورکر کو مار رہے ہیں. تو جب تک آپ پریونشن کی طرف نہیں جائیں گے تب تک ہاسپٹل سے یہ رش نہیں ہٹے گا. مریض کو وہ سہولت نہیں ہوگی جب تک آپ اس کو پراپر ٹائمنگ نہیں ہوگی اس کی. یہ جو ہاسپٹل ابھی بھی جو ہمارے ہیں، یہ جو ہیلتھ کا سسٹم ہے یہ تو کولیپس، یہ تو کہیں بھی دنیا میں کہیں بھی اس قسم کا سسٹم نہیں ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ جو ٹرشری کیئر ہاسپٹل میں نزلہ زکام والے ڈاکٹر کا کیا کام ہے.
اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے اس کو اپنے گلی اس کے اپنے ڈور پہ ہونا چاہیے. ایک ترشیحی کیئر ہاسپٹل میں صرف وہی جائے جس کی وہاں علاج ہو سکے. اب ہرنیا اور ختنے کے لیے ہم پمس میں جا رہے ہیں یار, یہ اس سے بڑی. ایک اور ڈاکٹر صاحب ہم دیکھ رہے ہیں جو ہمارے سائڈ ایریاز ہیں پورے نارتھ کی اگر بات کریں تو, کیونکہ آپ نے پیمس کی بات کی, تو ہم وہاں پہ جب پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس پورا گلگت بلتستان, اے جے کے, پورا ایون ہزارہ اور کے پی کے بھی آتا ہے, بلکہ پنجاب کے کچھ ایریا, افغانستان سے بھی آتا ہے. بہت آپ اندازہ بالکل بہت زیادہ برڈن ہے ان پہ, بہت زیادہ. اس لیے آپ نے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو جو لوکل ہاسپٹلز ہیں وہ پھر اس کا مطلب ہے سرو نہیں کر پا رہے, بنیادی ایون سہولیات بھی وہاں پہ نہیں ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ جو لوکل ہاسپٹل میں نا وہ ایک تو یہ ہے کہ وہاں ریسورسز نہیں ہیں, وہاں ڈاکٹرز تعداد بہت کم ہے, وہاں سارے ڈپارٹمنٹ موجود نہیں ہیں, اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگوں کا ٹرسٹ لوکل ہاسپٹل میں نہیں ہے. اب آپ جو سمپل میں جن بیماریوں کی بات کر رہا ہوں, مثلاً ہرنیا ہے یا چھوٹے موٹے سرجری کے لیے آپ گلگت سکردو سے یا پشاور سے اٹھ کے پمس میں کیوں آتے ہیں؟ دیکھو نا, یہ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے یہ سرجریز تو وہاں آج کل ہو سکتی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو لوکل ہاسپٹل کا ٹرسٹ ابھی ڈیولپ نہیں ہو سکا, اسی وجہ سے ان بڑے شہروں میں بڑے ہاسپٹلس میں بہت زیادہ برڈن ہے. اچھا, ایسا ایک ڈاکٹر صاحب آپ کی بات کرتی ہے, مجھے اللہ نے موقع دیا تو ایک سندھ کے ایک ریموٹ ایریا میں خیرکوٹ کے اندر ایک گمبڑ جگہ ہے, وہاں پہ میں نے ایک ہاسپٹل دیکھا ڈاکٹر صاحب سرکاری, اور ایک ملنگ سا ڈاکٹر, وہ آپ شلوار قمیض میں بالکل ملنگ لگتے ہیں, ڈاکٹر بٹی ان کا نام. کیا کمال کا انہوں نے ہاسپٹل بنایا ہوا. لکیلی میں سال میں ایک آدھ دفعہ سرجری کرنا چاہتا ہوں. جاتے ہیں نا, میں جاتا ہوں. آپ مجھے بتائیں ان کی فیسلٹی کیا اسلام آباد کے ڈاکٹر ہاسپٹل سے اچھی نہیں؟ آپ اس ہاسپٹل میں لیور ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے, کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے, کارنیا ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے, کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے, اور ہارٹ کا بھی, اور جرمن وہاں پہ. لیکن ایک گاؤں میں تحصیل کا مطلب یہ کہ ڈاکٹر اپنی ذمہ داری سمجھیں تو وہ بہت سی چیزوں کو بہتر. اتنا زبردست سسٹم بنایا, میں تو سچی بات ہے امپریس ہوا دیکھ کے جا کے. تو اگین ہم وہیں آ جاتے ہیں احساس کے ساتھ کہ احساس اگر آپ کریں تو آپ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے بہتر کر سکتے ہیں. اور بہت کوئکلی وسیم سلیم صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, آپ نے بات کی مختلف ہمارے جو آج کے مہمان شخصیات رہے انہوں نے بھی یہ کہیں نہ کہیں پہلو اٹھایا کہ معاشی لحاظ سے ہمیں بہت سے چیلنجز درپیش ہیں, جس کی وجہ سے شاید آج ہمارا دسترخوان اس طرح کا نہیں ہے جیسا شاید پچھلے رمضان میں تھا. ایک بڑی خوبصورت روایت تھی ہمارے بزرگوں کی, ہماری ماؤں کی اب بھی ہے کہ ہم جب افطار کے وقت افطار کرنے سے تھوڑا پہلے ایک پلیٹ بناتے ہیں, نیبرز کو بھیج دیتے ہیں, محلے میں بھیجی جاتی ہیں, خاندانوں میں بھیجی جاتی ہیں. آج اس ایک پلیٹ کی کتنی زیادہ ضرورت ہے. اور دوسرا ساتھ ہی میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ یتیموں کی جو کفالت کر رہے ہیں, کیا ان کو کوئی ہنر بھی سکھایا جاتا ہے کہ اب وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکے, کیونکہ 18 سال کے بعد ڈیفینیٹلی وہ اس ڈیفینیشن سے نکلتے ہیں تو پھر ان کو وہ ایکسیس بھی نہیں ملتی جو یہ جو سپورٹ مل رہی ہوتی ہے. جی, اصل میں جو میں نے اپنی پچھلے گفتگو میں عرض کیا کہ پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں وہ بہت زیادہ ابتر ہیں, اور یہ جو کنسیپٹ ہے نا کہ امیر اور غریب کا یہ جو گیپ ہے یہ کم کرنا, اسلام کی معیشت کی بنیاد یہ ہے کہ سرکولیشن ہو اور ویلتھ جو ہے نا وہ ہو. لیکن بدقسمتی سے ایک طرف جو ہے وہ اب لوگ ایک پلیٹ افطاری سے محروم ہو چکے ہیں, اور دوسری طرف جو ہے نا وہ دسترخوان جو ہے وہ سجے ہوئے جو ہم اپنی تصویروں میں دیکھتے ہیں. ایک طرف لوگ جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی کے لیے جو ہے پریشان ہیں, اور دوسری طرف جو ہے وہ مرسیڈیز گاڑیوں کی بکنگ ہو رہی ہے, اور وہ جو ہے اس کی طرف ایک ریس جو ہے وہ لگی ہوئی ہے. مرسیڈیز سے بات اس سے بھی آگے, ابھی مجھے تو نام بھی ہمیں نہیں آتے ان کے, کہ وہ بڑی گاڑیوں کی جو سیل ہے اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ پاکستان میں آج بھی ہے, اور غریب بیچارہ جو ہے وہ اپنے روزگار سے, ہم نکلتے ہیں دفتر سے تو مختلف چوکوں پہ مزدور بیچارہ جو رن کے ڈبے اور وہ لے کے جو بیٹھا ہوا ہے, مطلب کئی بیچارے تو اب جو ہے وہ ہمارے دفتر کے بعد وہ بیلچے لے کے آتے ہیں, یار کوئی مدد کر دو, میری مزدوری جو ہے وہ نہیں ہوئی. تو آج میں سمجھتا ہوں کہ ویسے تو ہمیشہ ہی ضرورت رہی ہے, انسانی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ لوگوں کی مدد یا یہ والا کنسیپٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے, سوائے جو صحابہ اکرام کا وہ جو دور تھا جس میں جو ہے وہ لوگ زکات لے کے نکلے اور وہ نہیں ملتی, یہ ایک ہی سنہرا دور ہم نے انسانی تاریخ میں دیکھا. ادروائز یہ معاملہ آج اتنا زیادہ ہے کہ اگر
یہ لوگ اپنا حق ادا نہیں کریں گے تو یہ لوگ جو ہے وہ ان کو لوٹنے کے لیے باہر نکلیں گے اور لوٹ رہے ہیں. لیکن دیکھیں نا کراچی میں جو ہوا کرتا تھا وہ اب لاہور میں ہو رہا ہے, اسلام آباد میں ہو رہا ہے, ہر علاقے کے اندر جو ہے وہ ہو رہا ہے. یعنی اب آپ کشمیر کی میں آپ کو مثالیں دوں کہ جو بہت پرامن علاقے تھے وہاں پر بھی جو ہے نا وہ یہ سنیچنگ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے, تو محفوظ کوئی بھی نہیں رہے فیشن بھی بن گیا. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کشتی کا جو سوراخ ایک ہم نے کر دیا ہے اس سے ہم بچے ہوئے, ایسا نہیں, کشتی پوری ڈوبے گی. تو اس لیے جو آپ نے بات کی نا کہ اس پلیٹ کی جو ضرورت ہے وہ بہت زیادہ ہے اس وقت جو ہے. بالکل ٹھیک. جو آپ نے بات کی آرفنز والی وہ میں مختصر اس کے اوپر بات کر دیتا ہوں. ایک پہلے میں چھوٹی سی بات کرتا ہوں کہ جو خواتین کا بات چل رہی تھی, ہیلپنگ ہینڈ فار ریلیف اینڈ ڈیولپمنٹ نے 35,000 خواتین کو مچھلی پکڑنا سکھایا ہے. ہمارے کوئی یعنی 18-20 سینٹرز ہیں جو کہ مستقل یہ کام کر رہے ہیں, اور خاص طور پہ ہمارا فوکس ہے ویمن امپاورمنٹ, تاکہ یہ خواتین اور یہ جو بچیاں ہیں یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے الٹرنیٹو سورس آف انکم پیدا کرے. دیکھیے اب مرد جو ہے نا اکیلا کما رہا نہیں پورا ہو رہا, تو وہ جو بیچاری وہ جو خاتون اب ماشاءاللہ پڑھی لکھی ہے, سمجھدار ہے, کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے, لیکن اپارچونیٹیز نہیں ہے, تو ہم نے ایک تو اس کو جو ہے فوکس کیا ہے. دوسرا ہم یتیم بچے کو یعنی چھوڑ نہیں دیتے, ہم پلے گروپ سے اٹھاتے ہیں اور یونیورسٹیز تک جو ہے وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں. اور الحمدللہ ہمارے بچوں نے یعنی MBBS کرنے کے بعد ابھی جو فلڈ آیا اس میں جا کے والنٹیئرلی خود جو ہے وہ کیمپس لگائے ہیں اور یہ جو ہیلتھ کے اور میڈیکل کے اس طرح کی پوری سروسز جو ہے وہ دی ہیں. تو الحمدللہ ہم یہ جو مچھلی پکڑنا سکھانے والی جو بات ہے ہمارے پروگرامز کے اندر اور آرگنائزیشن کے اندر یہ پرائورٹیز میں ہیں انشاءاللہ. بالکل عالیہ, پروگرام کا وقت بھی ختم ہوتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ رضوانہ خان کی طرف چلتے ہیں, تھوڑا سا یعنی ہم ان سے نعت کی سعادت بھی حاصل کرتے ہیں, پھر مولانا صاحب کی طرف جائیں گے پروگرام کی کلوزنگ کی طرف, اور دعا کے لیے جو ہے وہ مولانا صاحب کی طرف چلتے ہیں. لم یاتی نذیرک فی نظر مثلی تو نشد پیدا جانا. لم یاتی نذیرک فی نظر مثلی تو نشد پیدا جانا. جگراج کو تاج تورے سر سو ہے, جگراج کو تاج تورے سر سو ہے, تجھ کو ہی شہ دوسرا جانا. صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ. انا فی عطش وسحاقۃ ایگے سوئے پاک ابر کرم برسن ہارے رمجھم رمجھم, دو بوند ادھر بھی گرا جانا. صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ. ہمارے ساتھ اس محفل میں ایک گلدستہ کیونکہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے پیش کریں, اور ہمیں بھی اور آپ کو بھی رمضان مبارک کے ببرکت ماہ میں سیکھنے کا جو ہے وہ موقع ملے اور اس پہ عمل کرنے کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے. رضوانہ خان ہمارے سے موجود تھی, الحاج شبیر احمد صاحب ہمارے سے موجود تھے, نعت کی دونوں نے سعادت حاصل کی. ہمارے ساتھ جو قاری وسیم عباس صاحب پہلے موجود تھے, انہوں نے تلاوت جو ہے وہ اس کی سعادت حاصل کی. پروفیسر ڈاکٹر مختار صاحب ہائر ایجوکیشن چیئرمین ہیں, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. پھر سید اعجاز حسین موسوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے آخری یعنی پروگرام کی کلوزنگ پہ ہم ضرور چاہیں گے کہ ہم دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اہتمام کریں. ڈاکٹر اعجاز حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے,
ڈیفینیٹلی روزے کا اور ڈاکٹر کا بڑا اہم رول ہوتا ہے. انہوں نے اس پہ سراسل گفتگو کی کہ بچوں میں اور اسپیشلی اس وقت کیا صورتحال چل رہی ہے, کس طرح کے مریض ان کے پاس آتے ہیں. اور وسیم سلیم صاحب جو کہ اس وقت یعنی یتیم بچوں کے حوالے سے جو کام کر رہے ہیں, اور آنے والے کچھ دنوں میں جو 15 رمضان مبارک ہے اس میں آرفن ڈے بھی پریزیڈنٹ ہاؤس میں منایا جائے, اس والے سے انہوں نے سراسل گفتگو کی. جی عالیہ, آپ پروگرام کا باقاعدہ ہم اختتامی لمحات میں تو داخل ہو چکے ہیں. یقیناً دعا سے بہتر کیا چیز ہو سکتی ہے, لیکن ایک چھوٹی سی بات, جیسے کہ ہم نے اگین یہ بات کر ہی رہے تھے کہ دسترخوان جو ہے اگر وہ آپ کا اس سال پچھلے سال جیسا ہی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر کیجیے اور اس میں سے ایک پلیٹ ضرور نکالیے جن کا حق ہے, کیونکہ یہی احساس ہے اور احساس سے ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. آپ کی طرف آنا چاہوں گی سید اعجاز صاحب, آج کی دعا جو کہ ہم سب کے لیے بہت ضروری بھی ہے اور دعاؤں سے تقدیریں بدلتی ہیں, دعا کی طرف. دعا سے پہلے میں ایک جملہ آپ لوگوں کو عرض کر دوں کہ ہمارے بچے پوچھتے ہیں کہ کیا رمضان میں ہی خدا کی رحمتیں برستی ہیں, دوسرے مہینوں میں نہیں برستی؟ کہ ہم رمضان میں خیرات کے بارے میں, صدقات کے بارے میں کہتے رہتے ہیں, دوسرے مہینوں میں کیا خدا کی رحمتیں بند ہو جاتی ہیں؟ تو ان کو جواب یہ دیا تھا کہ آپ کبھی باہر جائیں, دیکھیں کہ کبھی بوندا باندی ہوتی ہے, کبھی موسلادھار بارش ہوتی ہے. باقی مہینوں میں خدا کی رحمت بوندا باندی کی طرح, اور ماہ رمضان میں خدا کی رحمت موسلادھار برستی ہے. اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ ماہ رمضان میں نیکی کرے, خیرات دے, صدقات دے. پاک پروردگارہ تجھے اپنی رحمت کا واسطہ, تجھے اپنے کرم کا واسطہ. پاک پروردگارہ تو رحیم ہے, تو کریم ہے, تو ستار العیوب ہے, تو غفار الذنوب ہے. پاک پروردگارہ تو بے سہاروں پہ کرم کرنے والا ہے, تو یتیموں پہ رحم کرنے والا ہے, ہم جیسے گناہگار بندوں پہ رحم کرنے والا ہے, ہمارے گناہوں سے درگزر کرنے والا ہے. پاک پروردگارہ ہم خطائیں کرتے ہیں تو ہمیں معاف کرتا ہے, ہم کوتاہیاں کرتے ہیں تو صرف نظر کرتا ہے. پاک پروردگارہ تیری درگاہ میں ہم گستاخیاں کرتے ہیں تو ہمیں عطا کرتا ہے. یا من یعطی الکثیر بالقلیل, پاک پروردگارہ چھوٹی سی عبادت کرتا ہوں, چھوٹا سا کام کرتا ہوں, بے تحاشا اجر عطا کر دیتا ہے. من یعطی من لم یسأل, پاک پروردگارہ تو اتنا رحیم ہے, جو مانگتا ہوں تو دیتا ہے, بلکہ تو اتنا کریم ہے کہ جو نہیں مانگتا وہ بھی دیتا ہے. پاک پروردگارہ اپنی رحمت کے صدقے میں ہم سب کے ماہ رمضان کے تمام اعمال اپنی درگاہ میں قبول فرما. پاک پروردگارہ میرے ملک عزیز پاکستان, جس میں ہمارا جینا ہے, جس میں ہمارا مرنا ہے, ہم اپنی زندگی اپنے ملک کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. پاک پروردگارہ اس ملک عزیز پاکستان کو تمام دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. پاک پروردگارہ میرے اس ملک عزیز پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. پاک پروردگارہ داخلی خارجی جتنے بھی دشمنان ہیں ان سب کو نیست و نابود فرما. پاک پروردگارہ ہمارے جتنے بھی گزر گئے ہیں, جو ابھی زندہ نہیں ہیں, انہیں ان ماہ رمضان کے فیوز و برکات میں سے کچھ حصہ انہیں بھی عطا فرما. پاک پروردگارہ ہمیں سیرت نبی پر چلنے اور آل نبی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. تمام